बंधे एक डोर से इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय ज़रिश नूर। बाहर शाम की स्याही धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रोहा कसलमंदी से बेड पे आंखें बंद किए पड़ी थी। उसे यह खामोशी बहुत भली लग रही थी क्योंकि इस घर में खामोशी शाज़ व नादिर ही होती थी। इस घर में हर वक्त कह कहे गूंजते हैं। बहुत सारा प्यार, रिश्ते नाते, अपनों का साथ, एक मुकम्मल घर का सुकून, सब कुछ था यहाँ। एक दूसरे पे जान निछावर करने वाले लोग, लेकिन उसके साथ ही हर घर में जैसे कुछ लोग अपने अंदर जहर भरे होते हैं, ऐसे ही कुछ सांप हर वक्त डसने को तैयार रहते हैं। रोहा आंखें मूंदे उस सुकून को महसूस करना चाहती थी। तभी खामोशी को चीरती हुई अम्मा बी की तेज़ आवाज़ आई। साथ ही उनकी छड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी करीब आ रही थी। रोहा ने झट से बिस्तर से निकली और दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकल आई। अरे बेटा, आज खूब सोई हो तुम। मैं कब से तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रही हूँ। सॉरी अम्मा भी, बस आँख लग गई थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो लजाजत से बोली। आप ऊपर क्यों आई हैं? बेटा, जैन कब का आ चुका है, तुम्हें पता है। आज मुलाजमा भी कोई नहीं है घर में, वो बेचारा भूखा बैठा है। जी अम्मा, चलें फिर। वो निशानों से थामती हुई आगे बढ़ी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने ही वो दुश्मन जहाँ अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मौजूद था। ब्लैक कलर की ढीले ढाले शलवार कमीज में मलबूस, हाथ में रिमोट उठाई कोई बिजनेस प्रोग्राम देख रहा था। रोहा ने करीब आकर उसे सलाम किया, जिसका उसने बगैर देखे जवाब दिया। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई। खाना टेबल पर लगाकर उसे इत्तला दी तो वह हाथ से रिमोट छोड़कर किचन में चला आया। साथ ही अम्मा बी को खाने की दावत देना नहीं भूला। अम्मा बी ने नफ़ी में सर हिलाया और नमाज के लिए उठ गईं। उसने हाथ धोकर खाना शुरू किया और एक बार भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा। वो थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुड़कर चाय का पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया। वो चाय का पानी चढ़ाकर ख्यालों में कहीं और ही पहुंच गई। होश में तब आई जब किसी का धक्का लगा। जल्दी से गर्म पैन को हाथ लगाना चाहा, लेकिन दरमियान में ही जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? होश में हो? हाथ जल जाता तुम्हारा अभी तो। वो अब खशमगी नज़रों से उसे देख रहा था। रोहा ने नज़रें झुका ली। उसका हाथ अभी भी जैन के हाथ में था। रूह ने अपना हाथ खींचा तो उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। चाय मेरे कमरे में दे जाना। वो हुक्म सुनाकर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। घर में सब लोग उकाड़ा शादी पे गए हुए थे। अम्मा भी, नगीना हसन अहमद की बेवा हैं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। सबसे बड़ा बेटा हैदर हसन है, जिनकी बीवी फारिया बहुत सुलझी हुई खातून है। उनका एक बेटा जैन वलीद है, जो अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेके आया है। उनसे छोटे वकास हसन हैं, जिनकी बीवी सबीहा तेज़ मजाज की हैं। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जोया, रवेहा और यावर, जो कि माँ का पिरतू हैं। सबसे छोटे हमाद हसन हैं। उनकी बीवी जोइला बहुत अच्छी और धीमे मजाज की हैं। उनका 1 बेटा और 1 बेटी मरियम थी। सबसे छोटी उनकी लाडली बेटी दरिया थी, जो बहुत नाज़ो नाम से पली बड़ी थी। उसने अपनी पसंद से कमाल अहमद से शादी की और शादी के सिर्फ 1 साल बाद कुछ दिनों की रोहा को छोड़कर एक एक्सीडेंट में इस दारे फ़ानी से कूच कर गई और रोहा को अम्मा भी ने अपनी आगोश में भर लिया। रोहा सबकी लाडली थी, लेकिन जब से वो जवान हुई थी, उसकी खूबसूरती की वजह से वो कुछ लोगों की नज़रों में खटकने लगी थी। वो चाय लेकर कमरे में गई तो वो बेड पर कोई फ़ाइल खोले उसमें इन्हमाक से गुम था। वो चाय रखकर मुड़ी तो उसने पुकार लिया। मुड़कर देखा तो सर उठाए उसे ही देख रहा था। उसने सामने रखे अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए रोहा को देने के लिए कहा। रोहा कोट लेकर उसके हाथ में दिया तो उसने कोट की पॉकेट से नोटों की गड्डी रोहा की तरफ बढ़ाई। अम्मा बी ने बताया था तुमने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी है, ये अम्मा बी को दे देना और अपनी फ़ीस स्लिप मुझे दे देना। रोहा ने अस्बात में सर हिलाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसके बाहर निकलते ही जैन हैदर ने बेड के साथ टेक लगा ली और साथ ही सिगरेट भी सुलगा लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ से वो अभी निकल के गई थी। जैन हैदर ने जब से होश संभाला, उसने अम्मा बी से एक ही बात सुनता आया कि उसे रोहा का ख्याल रखना है, जैसे उसकी फुप्पो दरिया बचपन में उसका ख्याल रखती थी। उसे दरिया फुप्पो की थोड़ी थोड़ी याद आती थी। वह रोहा से पूरे 10 साल बड़ा था। वो बगैर कहे उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था। वो जब भी उसे छुप छुप कर देखती थी, वो जानता होता था, लेकिन जैन के देखने पर वो नज़रें फेर लेती। वो जानता था वो उसके लिए दिल में अलग जज्बात रखती है, लेकिन वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी थी, दूसरा वो अभी पढ़ रही थी। लेकिन वो उसके लिए एक साइबान की तरह था। हर जगह बगैर उसको पता चले उसकी ढाल बन जाता। जब भी किसी को उसकी किसी बात पे गुस्सा होता या उससे कोई उल्टा काम हो जाता तो वो कुछ न कुछ करके उसे बचा लेता। रात गए, सब लोग लौट आए थे। रोहा जल्दी सो गई थी।
صبح اٹھی، سارے گھر پر سناٹے کا راج تھا، سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے سب مرد بھی سو رہے تھے۔ وہ کچن میں اماں بھی کے لیے چائے بنا رہی تھی، تبھی زین نے دروازے سے ہانک لگائی، ایک کپ میرے لیے بھی۔ روحا نے مڑ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ چائے لے کر اماں بھی کے کمرے میں آئی تو وہ ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ ان دونوں کو چائے کے کپ تھما کر وہ الماری میں سے اماں بھی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اماں بھی اپنے پسندیدہ ٹاپک پہ پہنچ چکی تھیں، اور وہ تھا زین حیدر کی شادی، اور وہ تھا کہ یہ بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا۔ اس وقت اماں بھی اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحا کی ایک سانس آ رہی تھی تو ایک جا رہی تھی۔ آخر کب کرو گے تم شادی؟ پورے 30 سال کے ہو گئے ہو تم۔ وہ بھی مزید تھا کہ بس اسے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اماں بھی پسند تو ہے لیکن وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ روحا اب مزید نہیں سن سکتی تھی، اس لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اچھا تو زین حیدر، آپ نے کسی کو پسند کر لیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھ گئی۔ یہ تو جانتی ہوں آپ میرے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی ایک دردناک لمحہ ہوگا جب آپ کو کسی اور کا ہوتا دیکھوں گی۔ روحا نے ہمیشہ سے ہی زین حیدر کو اپنے خول میں بند پایا۔ کچھ مخصوص لوگ تھے جن کے ساتھ وہ فرینک تھا، ان لوگوں میں اماں بھی، حماد حسن اور فارحہ شامل ہیں۔ روحا کو پہلے پہل وہ بہت ہی خڑوس لگتا تھا، اور اس بات کا ذکر وہ کھلم کھلا اماں بھی سے کرتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اماں بھی اس کے یہ نادر خیالات من و ان زین حیدر کے گوش گزار کرتی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق خڑوس، ضدی اور خود پسند تھا وہ، لیکن دل پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ 2 سال پہلے تک وہ پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر جب اس نے یونی میں ایڈمیشن لیا تب اپنے شوق کی تکمیل کے لیے زین حیدر بھی اسی یونیورسٹی میں پروفیسر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ یونی کے پہلے دن اماں بھی کے کہنے کے باوجود وہ اسے اپنے ساتھ یونی نہیں لے کے گیا۔ اسے بہت تاؤ آیا، بات چیت تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب روحا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس سے کسی قسم کی مدد نہیں لے گی۔ سارے راستے اس کے رویے کو لے کر بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہ یونی پہنچی تو اپنی سوچوں میں الجھتی وہ سینئرز کے ہاتھ چڑھ گئی، جو اسے ایک بڑے ہال میں لے آئے جہاں اس جیسے اور بھی بہت سارے فریشرز موجود تھے۔ تمام فریشرز کو فضول قسم کے کام کے ڈیر دیے گئے۔ جب روحا کی باری آئی تو اسے گانا سنانے کے لیے بولا گیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں اور لرزتے دل کے ساتھ اسٹیج پہ پہنچی تو اپنے سامنے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل کانپ کے رہ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پریفر کیا تھا۔ اب یاد آیا کہ زین نے اس کے اس فیصلے کی خوب مخالفت کی تھی۔ اماں بھی زین کی حامی تھی، لیکن روحا نے ولید ماموں اور فارحہ مامی کو اپنا وکیل بنا لیا، جن کے آگے زین ولید کی بھی نہیں چلتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ پچھتا رہی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے مائک پکڑا، لیکن وہ جو ہی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی تو سب ہوٹنگ شروع کر دیتے۔ 2-3 بار کی کوشش کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس پل ہال کا دروازہ دھکیلتا ہوا زین حیدر اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی آواز سن کے سب لوگ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ چلیے سب لوگ یہاں سے۔ لیکن ایک گروپ کے لڑکے زین کے پیچھے پڑ گئے۔ نہیں سر، ہم سب کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، بس آج کے دن کی بات ہے، ہمیں بھی تو اپنا بدلہ لینا ہے۔ اور ان لوگوں نے اسے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ تبھی زین کی نظر سٹیج پہ کھڑی روحا پہ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق دیکھتے ہی روحا نے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا نشست سنبھال چکا تھا، اور پھر سب اسٹوڈنٹس کی ہوٹنگ اور شور میں اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ روحا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دیکھ کر زین سٹیج پر چڑھ آیا اور سب کو سختی سے منع کیا کہ اب کسی کی آواز نہ آئے، اور سٹیج پر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر ہال کی خاموشی میں روحا کی سریلی آواز گونجی، دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہیں تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھتی میرے ہمدم، ہاں سیکھا میں نے جینا، جینا کیسے جینا، ہاں سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم۔ ہال میں اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بہت جذب کے عالم میں گا رہی تھی، اور اسی لمحے اس پر ادراک ہوا کہ وہ پور اس شخص کے پیار میں ڈوب چکی ہے، اور آج یہاں اس کا موسٹ فیوریٹ گانا گا رہی تھی، جو وہ اکثر گھر میں ہونے والے فنکشنز پر گٹار پہ گاتا تھا۔ روحا کی آواز اس کے جتنی سریلی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت اچھی تھی۔ جب اس نے گانا مکمل کیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر جو اسے تلاشنا چاہا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا،
ब्लू जीन्स पर वाइट कलर का टॉप पहने, दुपट्टे को गले में मफलर की तरह लपेटे, शानों तक आते घुंघराले बाल, बड़ी रोशन और चमकदार आंखें। रोहा कमाल एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। पहली बार देखने वाला कुछ पल के लिए मेस्मराइज हो जाता था। और उसकी यूनी में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि प्रोफेसर ज़ैन हैदर अपना दिल रोहा कमाल पर हार बैठे हैं। और फिर ज़ैन ने अपने शौक़ का गला घोंटा और उसके बारे में हो रही चहमगोइयाँ अपनी मौत आप मारी गईं जब ज़ैन ने उसी हफ्ते रिज़ाइन देकर अपना ख़ानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन रोहा कमाल की ज़िंदगी बस उसी एक पल में मुकीद होकर रह गई, और वो खुद भी उस कैद खाने में बहुत खुश थी। ये मीठा मीठा दर्द उसके अंदर बहुत अनोखा सा एहसास जगा गया था, जिससे वो अब बाहर निकलना नहीं चाहती थी। रास्ते का अंधेरा और वीरानी उसे अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी और वैसी ही गंभीर खामोशी उन दोनों के दरमियान छाई हुई थी। उसके दिल की ख्वाहिश थी कि साथ बैठा इंसान उससे कोई सवाल जवाब ना करे, वरना उसकी आंखों में छुपा दर्द उस लम्हे सारे राज अफशा कर सकता था। तुम परेशान हो? नहीं। उसने एक लफ्ज़ी जवाब कैसे दिया था ये वही जानती थी। आज ही उसे पता चला था कि ज़ैन हैदर का रिश्ता बचपन से ही उसके मामू की बेटी रोमा साद अली से तय पाया हुआ है। साद अली ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे और अगले माह वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं ताकि अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो सकें। आगाही बड़ी जालिम चीज़ है। जब तक वो इस बात से बेखबर थी वो पुरसकून थी। रात को सोने से पहले उसके संग कुछ ख्वाब बुन लेती थी, लेकिन अब वो उन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच लेना चाहती थी, क्योंकि बाद में उनसे दस्तबरदार होना मुश्किल हो जाता और वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। और अपनी ये तकलीफ़ शेयर करने के लिए ही वो अपना अजीज़ अजजान दोस्त नूरी के घर आई थी। उसने अम्मा भी को वापसी के लिए ड्राइवर को भेजने के लिए बोला था, लेकिन जब वो बाहर आई तो दोनों बाजू सीने पे बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसे देखकर बगैर सलाम दुआ के उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो भी नूरी को खुदा हाफिज़ करती गाड़ी में बैठ गई। वो सुस्त रवि से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से 15 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगा कर वो लोग घर पहुँचे। पता है तकलीफ़ क्या है? किसी को चाहना, फिर उसे खो देना और ख़ामोश हो जाना। इस वक्त नाश्ते पर सभी लोग मौजूद थे, लेकिन रोहा नहीं थी। हैदर हसन के पूछने पर फारिया बेगम ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको रात से बुखार है, कुछ कमज़ोरी और नकाहत भी महसूस हो रही है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाइए ना। तो डॉक्टर के पास गई है वो? हैदर ने तशवीश से इस्तफसार किया। नहीं, अभी उसको नाश्ते में कुछ खिला पिला कर फिर ले जाती हूँ। सही है। यावर, आप अपनी ताई के साथ रोहा को हॉस्पिटल ले जाना। जी ताया अब्बू। ज़ैन हैदर ने नाश्ते से हाथ खींच लिए और अम्मा भी के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। अम्मा भी उसके सराहने बैठी आयात पढ़ पढ़ के उस पर फूंक रही थी। ज़ैन ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी को छुआ, फिर उसकी नब्ज़ चेक की और फिक्रमंदी से 2 उंगलियों से उसकी अपनी पेशानी मसली। उसने मेडिसिन बॉक्स से 2 पेन किलर लीं और ग्लास में पानी डालकर उसे सहारा दे के उठाया और गोली उसके मुंह में डालकर ग्लास उसके लबों से लगा दिया। उसने कुछ इस तरह से उसे सहारा दिया हुआ था कि रोहा की पुश्त उसके सीने से लगी थी, और दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारिया बेगम से ये मंजर छुपा न रह सका और उनकी आंखों में नागवारी छा गई। उन्होंने ज़ैन को नज़रों से घूरा, जबकि ज़ैन उन्हें इग्नोर करता हुआ उसको वापस लिटा के अच्छी तरह से कंबल रख कर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ज़ैन जो ही अपने कमरे में पहुंचा, साथ ही फारिया भी पहुंच गई। ज़ैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए माँ, मैं सुन रहा हूँ। अगले माह तुम्हारे मामू पाकिस्तान आ रहे हैं। जी, अच्छी बात है। वो अपने काम में मसरूफ़ बोला। रोमा भी आ रही है उनके साथ। अब की बार उनकी आवाज़ धीमी थी। ज़ैन झटके से माँ की तरफ मुड़ा। मैं अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ बेटा, समझने की कोशिश करो। वो पूरे 22 साल की हो चुकी है। भैया मुझे हर साल ये बात बावर करवाते हैं कि रोमा मेरी अमानत है। अब मैं उन्हें कैसे कह दूँ कि वो अपनी बेटी को कहीं और ब्याह दें? ये सोचना आपका काम है। ज़ैन, मैं रोहा को भी अपनी बहू नहीं बनाऊँगी। उन्होंने तुरप का आखिरी पत्ता फेंका। माँ, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, तो ये फ़ैसला भी मेरा होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कौन शामिल होगा। अब की बार वो नरमी से माँ को समझा रहा था। जहाँ उस लड़की की बात आती थी वो ऐसे ही नरम पड़ जाता था। तभी डोर नॉक करके दारैन अंदर दाखिल हुआ। भाई, ताया अब्बू बुला रहे हैं आपको। जी, मैं आया बस। वो अपना बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता माँ के पास आया। नरमी से उन्हें अपने साथ लगाया, उनके सर पे बोसा लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तभी यावर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दब से अंदाज में बोला, ताई जी गाड़ी तैयार है, चलें? नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ ऑफिस। ओके। वो आज काफ़ी दिनों के बाद यूनी आई थी। तुम्हें क्या हुआ है?
यमुना, रोहा की दोस्त, सुबह से उसे नोट कर रही थी। रोहा की आंखों में टूटे कांच सी चुभन थी और आंखें रत जगह की गुवास थीं। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में मौजूद थीं। यमुना ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा तो रोहा का जब्त का बंधन टूट गया और आंसू पलकों की बाढ़ पे इकट्ठे होने लगे, जिन्हें रोकने की कोशिश में रोहा ने निचला लब सख्ती से दांतों तले दबा लिया। बिखरी बिखरी रोहा ने यमुना को परेशान कर दिया। प्लीज़ रोहा, बताओ क्या हुआ है? कैंटीन में इस वक्त बहुत से स्टूडेंट थे। वो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। रोहा अपने आंसू पूंछती खड़ी हो गई। यमुना, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। रोहा खुद तरसी का शिकार हो रही थी। यमुना हैरानी से उसे जाता देखती रह गई। फिर वो तेज़ी से उसके पीछे लग गई। वो हमेशा से हर बात उससे शेयर करती थी। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि यमुना ने उसे पुकारा। रोहा उसकी पुकार सुनी अनसुनी करती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आंसू उसकी आंखों से अभी तक जारी थे। वो लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंची तो यमुना ने उसकी राह रोक ली और उसका बाजू थाम कर लाइब्रेरी के निस्बतन पुरसकून गोशे में ले गई। बोलो अब। और वो उसे सब कुछ बताती चली गई। यमुना ने उसे जांचती नज़रों से देखा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो मैं ऐसे ख्वाब देखना छोड़ देती, यमुना ने कतियत से कहा। रोहा ने उसे हैरानगी से देखा। हमारी इज्जत और अना सबसे पहले होनी चाहिए। तुमने खुद बताया है कि वो तुम्हें घास भी नहीं डालता, तो तुम क्यों खुद को ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद कर रही हो? मोहब्बत का दम तो तब भरते हैं जब दूसरा भी आपको चाहे, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जो एक तरफा मोहब्बत में इतने आगे बढ़ जाओ? यमुना उसकी मुखलिस और दरीना दोस्त थी। वो बुत बनी बैठी यमुना की बातें सुनती रही और फिर एक झटके से उठी और लंबे लंबे डग भरती लाइब्रेरी से निकलती चली गई। यमुना की बातों का ही असर था कि वो इस वक्त सबके साथ खाना खा रही थी। जैन हैदर मामूल के मुताबिक सबसे आखिर में तशरीफ़ लाया और रोहा के बराबर मौजूद कुर्सी संभाल ली। खाने की मेज़ पर इस वक्त कम वेश 15 अफराद मौजूद थे। सबकी नज़रें यकबार की जैन की तरफ उठी थीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठता था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी चेयर पर कोई नहीं बैठता था। लेकिन आज बेदहानी में रोहा को खबर ही ना हुई कि वो जैन की चेयर संभाल चुकी है। सबकी नज़रें खुद पे महसूस करके उसने अपने आस पास देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उसने जल्दी से वो चेयर छोड़ी, लेकिन इतनी ही तेज़ी से जैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। सबके लिए यह हैरत का एक और झटका था। फारिया बेगम आंखों में चिंगारियां भरे उसे देख रही थी और यही लम्हा था जब रोहा ने अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। वो इतने मोहब्बत करने वाले लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। आज सुबह से ही रोहा, जोया और रवेहा किचन में मसरूफ़ थी। रवेहा को देखने कुछ लोग आ रहे थे। लड़का हैदर हसन के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। फैमिली फ्रेंड्स होने की वजह से लड़के से सभी वाकिफ़ थे। उस्मान बहुत सुलझा हुआ लड़का था। रिश्ता तो पक्का था, बस फॉर्मेलिटी के लिए आज वो लोग खाने पर मदू थे। बन्नो रे बन्नो, मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी दे गई। दारायण किचन में दाखिल हुआ और फुल वॉल्यूम में गाना गुनगुनाते हुए रवेहा के अतराफ चक्कर लगाने लगा। रवेहा ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए दुपट्टे का कोना मुंह में दबा लिया। यार रवेहा, तुम तो जा रही हो, लेकिन ये बाकी पीस रह गए हैं, ये कब ससुराल सुधारेंगे जो हमारी ज़िंदगियों में सुकून आए? क्या? तीनों ने यकबयक हो के कहा। हमने कौन सा तुम्हारे बिस्तर पे कांटे बिछाए हुए हैं? वो तीनों उसकी तरफ बढ़ी। रवेहा के हाथ में छुरी थी, जबकि रोहा ने हाथ में चमचा उठाया हुआ था। दारायण ने किचन से भागना ही मुनासिब समझा। वो आगे आगे भाग रहा था, जबकि रवेहा और रोहा उसके पीछे भाग रही थी। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा तो रवेहा तो पीछे रह गई, लेकिन रोहा दरवाजे से अंदर आ रहे जैन के सीने से जा टकराई। पीछे दारायण की दबी दबी हंसी गूंजी तो रोहा तेजी से पीछे हुई, जबकि जैन हैदर ने उसके लाल होते चेहरे को बहुत दिलचस्पी से देखा। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द कर रही थी। सूरज गहरे बादलों की आगोश में सो रहा था। तेज़ बारिश में बरसती बूंदों में सबके कदमों की रफ्तार तेज़ से तेज़ तरह हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकली तो सामने ही वो इत्मीनान से गाड़ी के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। बादल पूरी ताकत से गरज रहे थे और उसके चेहरे पर एक सिलवट भी नहीं थी। वो बारिश को भी एंजॉय कर रहा था। रोहा के कदम सुस्त हुए। वो धीमी चाल चलती हुई उसके करीब आई। उसने उसकी तरफ एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली और चेहरे पर हाथ से बारिश की बूंदें साफ ली और सर पे हाथ फेर के बाल ठीक किए और फ्रंट सीट संभाल ली। रोहा ने भी उसकी तकलीद में सीट संभाली और जैन हैदर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। रोहा ने एक नज़र अपने बराबर बैठे शख्स पे डाली। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए टकराईं और दोनों ने ही नज़रों का जाविया बदल लिया। रोहा बाहर नज़र आते मनाजिर पे तवज्जो मबजूल कर गई। जैन वक्तन फ़वक्तन एक नज़र उस पर डाल देता था, लेकिन वो पूरी तवज्जो से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर में खोई हुई थी। होश तब आई जब गाड़ी एक झटके से रुकी।
وہ گاڑی سے اتری تو سامنے ہی ایک بے حد گوری رنگت کی خوبصورت نقوش والی لڑکی ٹائٹ جینس پر شارٹ سی کھلے گلے والی بلیک شرٹ پہنے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ روحا نے جلدی سے زین کی طرف دیکھا لیکن اس کا دھیان ادھر نہیں تھا۔ اس لڑکی کی جو ہی نظر ان پہ پڑی وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور زین کے گلے سے آ کر جھول گئی۔ زین کی نظریں غیر ارادی طور پر روحا کی طرف اٹھیں جو کہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زین نے درزیدہ نظروں سے اسے جاتے دیکھا اور درستی سے روما کو خود سے الگ کیا، لیکن بہت ہی ڈھیٹ لڑکی تھی، اسے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا اور وہ اس کا بازو تھامے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ اپنی کتابیں بک شیلف پر سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ مامی ایک بات پوچھوں؟ اس نے صوفے پہ بیٹھی زوائلا سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، انہوں نے چائے کے سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مما اور پاپا کی لو میرج تھی؟ اس نے کتاب کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی آج روما اور سبیہ مامی باتیں کر رہی تھی مما اور بابا کے متعلق، تو اس لیے پوچھ لیا۔ کیا باتیں کر رہی تھی؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس عام سی باتیں۔ وہ اصل بات چھپا گئی کہ سبیہ مامی روما کو خبردار کر رہی تھی کہ وہ زین کو جتنا ممکن ہو سکے روحا سے دور رکھے، کیونکہ یہ ہے تو اپنی ماں کی ہی بیٹی۔ روحا کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر زوائلا کو بھی کوئی بات یاد آ گئی اور وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ اصل بات کہیں درمیان میں ہی رہ گئی۔ سب ینگ پارٹی اس وقت ایک جگہ پہ اکٹھی تھی۔ سب مل کر رویہ کا ریکارڈ لگا رہے تھے جس کی اگلے ماہ شادی طے پائی تھی اور پھر سب زین کے سر ہو گئے۔ روحا جو چپ چاپ صوفے پہ بیٹھی تھی، زین حیدر اس کے برابر اس کے بہت قریب بیٹھ گیا، جس پہ روحا نے سر اٹھا کر اپنی دائیں طرف دیکھا جہاں سفید شلوار قمیص میں ملبوس ڈارک براؤن چادر کندھوں پہ پھیلائے مسکراتا ہوا زویا کی طرف متوجہ تھا جو کہ اس کے سر پر صحرا سجانے کی بات کر رہی تھی۔ اس کی بات پر لاشعوری طور پر اس نے گردن گھما کر روحا کو دیکھا، جبکہ روحا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا، لیکن زین کی یہ حرکت روما سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے زہر خون نظر روحا پہ ڈالی اور جھٹکے سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ اس کے پاس بیٹھی رویہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے سب کو مشترکہ سوال کیا، جس پہ سب نے کندھے اچکائے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ ناشتے کے بعد کچن کے برتن سمیٹ رہی تھی، تبھی کچن میں روما داخل ہوئی۔ بات سنو، ایک کپ چائے بنا دو۔ روحا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ چائے کا پانی چڑھایا، تبھی فاریہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ بیٹا، بھائی بتا رہے تھے تمہاری طبیعت خراب ہے، کیا ہوا طبیعت کو؟ رات تک تو ٹھیک تھی۔ آپ کو کیا پتا رات کو ٹھیک تھی یا نہیں؟ میری ساری رات جاگتے ہوئے گزری ہے، اس نے چڑ کر جواب دیا۔ اس کے بات کرنے کے انداز پر روحا نے مڑ کر دیکھا۔ فاریہ بیگم کچھ دیر کے لیے چپ سی رہ گئیں۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، انہوں نے اپنائیت سے اس سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ اچھا تم باہر جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بنواتی ہوں۔ شکریہ، آپ اپنا کام کریں، بس چائے اور بریڈ لوں گی۔ وہ تڑپ کر جواب دیتی روحا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کے کچن سے باہر نکل گئی۔ فاریہ بیگم اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ شاید طبیعت خراب ہے، ورنہ بہت ملنسار ہے، وہ روحا کے سامنے تردید دے رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج گھر میں خوب رونق اور چہل پہل تھی، لیکن اس کے دل کے اندر ویرانیاں سی اتری ہوئی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے منحوسیت بھرا تھا۔ رشتہ تو رویہ کے لیے آیا تھا، لیکن بقول عثمان کے والد اور والدہ کے، عثمان کو روحا پسند ہے اور وہ اس کے رشتے کے لیے ہی آئے ہیں۔ روحا کے تو مانو ساتوں آسمان اس کے سر پہ آ گرے۔ رویہ اور سبیہ مامی کی طرف دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی، کیونکہ جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زمین میں سما جائے۔ روما بہت خوش تھی، اس نے بہت خوش دلی سے روحا کو مبارکباد دی۔ زین حیدر اس وقت گھر نہیں تھا اور پھر آنن فانن اسے تیار کر کے عثمان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے غائب دماغی سے اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی طرح بہنے لگے۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں اور پھر اس کی نظر ایک سائڈ پر الگ تھلگ کھڑی فاریہ بیگم پہ پڑی۔ روحا کو گمان گزرا کہ وہ رو رہی ہیں۔ اس نے دوبارہ سے ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ چہرہ موڑ گئی۔ حیدر حسن نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ حیدر حسن کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے، لیکن اماں بھی مطمئن تھیں۔ خوبرو سا عثمان سکندر انہیں بہت پسند تھا، وہ بہت شائستہ اور مہذب تھا۔ وہ زین کے ساتھ اکثر اماں بھی کے پاس آتا رہتا تھا، انہیں اس سے بہت انسیت تھی۔ وہ سرشار سا بیٹھا سب کے چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، جبکہ ایک اچٹتی نظر سر جھکائے بیٹھی روحا پر بھی ڈال لیتا تھا۔ روحا کی تھکن کا احساس کر کے فاریہ بیگم آگے بڑھیں اور اسے سہارا دے کر اماں بھی کے کمرے میں لے آئیں۔ وہ باہر جانے لگیں تو روح نے ان کا ہاتھ تھام لیا
اور وہ بھی شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھیں۔ اس کے گلے لگ کر خوب روئیں اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولی، سدا خوش رہو۔ ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور زین حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا روحا تک پہنچا۔ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے ہوئی۔ زین حیدر نے قریب آ کر اسے دونوں بازوؤں سے دبوچا۔ تم اگر میری نہ ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گا۔ یہ زین حیدر کا وعدہ ہے تم سے روحا کمال حسن۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں اور سجی سنوری روحا کمال پریشانی میں گھری تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ دندناتا ہوا حیدر حسن کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے اچنبھے سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کبھی بھی اجازت لیے بغیر نہیں آتا تھا، جبکہ اس وقت وہ ساری تمیز، اخلاقیات، شائستگی سب کچھ بھلائے سرخ آنکھیں، بکھرے بالوں میں ٹوٹا ٹوٹا سا ان کے کمرے میں ان کے سامنے موجود تھا۔ جبکہ بیڈ پہ بیٹھی فاریہ نے ایک ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھ لیا۔ صبح سے ہی انہیں یہ آنے والا وقت دہلائے دے رہا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہیں وہ اس وقت کچھ ڈسٹرب لگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے صوفے پر لے گئے۔ بولو بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ بابا، آپ روحا کے رشتے سے انکار کر دیں۔ انہوں نے زین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے ہمارے خاندان میں ایک بار زبان دے دی جائے تو پھر مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی زبان سے نہیں مکر سکتے۔ اگر روحا انکار کرے تو تب بھی نہیں۔ اب کی بار وہ خاموش ہو گئے۔ بولے نا بابا۔ فاریہ جائیں، روحا کو بلائیں۔ حیدر سکندر کے حکم پر وہ سست قدموں سے کمرے سے نکل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فاریہ کے ساتھ معمول کے کپڑوں میں ملبوس روحا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر حیدر حسن کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ روحا، کیا تمہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر حسن نے فاتحانہ نظروں سے زین کی طرف دیکھا جو ہونٹ بھینچے خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد زین کی طرف مڑے۔ اب کیا کہو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ زور و شور سے اس کی اور روما کی اور دوسری طرف روحا اور عثمان کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ اسے چندہ اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ زین سویرے گھر سے نکلتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ اسے اس سب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس وقت بھی سب لوگ شاپنگ سے لوٹے تھے اور لاؤنج میں محفل جمائی ہوئی تھی۔ تبھی اوپر سے تیزی سے زینے اترتا یاور نیچے آیا اور دارین کے سر ہو گیا۔ اب سچویشن کچھ یوں تھی کہ وہ دونوں لاؤنج میں موجود صوفوں کے اطراف بھاگ رہے تھے۔ ساتھ ساتھ دارین کی دہائیاں بھی جاری تھیں۔ کافی دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد دونوں تھک ہار کر صوفوں پہ گر گئے۔ تبھی زوئلہ نے اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ جاننی چاہی۔ یاور نے بات کا آغاز کیا۔ آج میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مارکیٹ گیا تھا۔ وہاں کسی عقل کے اندھے نے میری جیب پہ ہاتھ صاف کیا، جو کہ وہ بعد میں پچھتایا بھی ہوگا۔ تو میں مدد کے لیے ان صاحب یعنی دارین سر کو کال کی کہ یہ میری مدد کریں، لیکن 10 بار کال کرنے پر بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ تو میں نے میسج کیا، لیکن اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ تبھی اس الو کے پٹھے کا مجھے میسج ریسیو ہوا۔ کیا لکھ کے ڈیلیٹ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک کام تھا۔ تو آگے سے میسج کرتا ہے یہ بھی ڈیلیٹ کر دے، اور ساتھ ہی موبائل بھی پاور آف کر دیا۔ سب لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی رداد سن رہے تھے، لیکن اس کی بات مکمل ہونے پر سب کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ دارین بھی سب کو دیکھتے ہوئے کسیانی سی ہنسی ہنس دیا۔ اسی وقت داخلی دروازے سے زین حیدر داخل ہوا۔ وہ کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ روحا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا روما سے مخاطب ہوا، میرے کمرے میں کافی دے جانا، اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ وقت جتنی تیزی سے گزرتا ہے اتنی ہی تیزی سے آنکھ کے سامنے کے منظر بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آخر وہ وقت بھی آن پہنچا۔ کل روحا اور عثمان کا نکاح تھا۔ اس کی آنکھوں میں کل رات کا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ گھر بہت لیٹ پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کسی فائل کے ورک گردانی میں مصروف تھا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ آم سے ہولیے میں بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹے ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپ اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا تو زین دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کپ رکھ کر مڑی تو غیر ارادی طور پر اس کی کلائی تھام لی۔ روحا نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اسے بھی تاؤ آ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف پیش قدمی کی۔ زین کو لگا وہ کانپ رہی ہے۔ وہ بھی الٹے قدموں چلنے لگی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ زین کی باہوں میں تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، نہیں تو میں چیخ کے سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ زین نے اس کی بات پر اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود وہاں سے نکل گیا۔ موبائل کی رنگ پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ کال ریسیو کر کے دوسری طرف کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، کل 3 بجے تک سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ روحا پالر سے تیار ہو کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر زین کی کال آئی۔
وہ اپنا لہنگا سنبھالتی آ کر پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ زین کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے چادر بھی لے لی اور اپنا چہرہ ڈھک لیا، جبکہ زین کے ہونٹوں پر اس کی اس حرکت پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ سر جھکائے اسے راستے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہوش میں آئی تو گاڑی کو انجان راستوں پر بھاگتے دوڑتے پایا۔ کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن جواب ندارت۔ زین نے موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو کے جواب میں بولا، بابا میں روحا کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سنے بغیر کال کٹ کر دی۔ حیدر حسن بھونچکا کے رہ گئے۔ موبائل کو ہاتھ میں لیے وہ بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے زین کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ اب وہ اس پریشانی میں تھے کہ وہ عثمان اور اس کے گھر والوں سے سامنا کیسے کریں گے۔ تبھی روم میں فاریہ داخل ہوئی۔ حیدر حسن کو ساکت و جامد ایک ہی پوزیشن میں کھڑے دیکھ کر فاریہ نے ان کا کندھا ہلایا۔ وہ قائب دماغی سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے فاریہ؟ وہ اٹک اٹک کے بول رہے تھے۔ زین روحا کو لے کے نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ کیا؟ فاریہ بیگم نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اگر ہم اس کی مان لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں بھی کو پتہ چلا تو پہلے پہل انہیں بھی دھچکا لگا۔ وہ آیا تھا ان کے پاس اس کا ہاتھ مانگنے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن وہ مطمئن تھیں عثمان اگر سونا تھا تو زین حیدر ہیرا تھا۔ روحا کی چیخو پکار اور دہائیوں پر کان دھرے بغیر وہ مہارت سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اسے بددعائیں دینے لگی۔ تبھی گاڑی شہر سے باہر بنے ایک خوبصورت گھر کے گیراج میں روک کر زین حیدر نے اپنا رخ روحا کی طرف کیا۔ لگ رہا ہے تمہیں عثمان کے ساتھ نکاح ہونے کا بہت دکھ ہے۔ اس نے چبا چبا کے لفظ ادا کیے، جبکہ اس کی بات پر وہ رونا بھول کر دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر واپس گھر پہنچنا چاہتی ہو تو جو میں کہوں وہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اگلے آدھے گھنٹے میں ہم دونوں واپس اپنے گھر میں ہوں گے۔ حیدر حسن کی سب مہمانوں کے سامنے بہت سبکی ہوئی۔ اس وقت عجیب صورتحال تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ صبیحہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ انہیں حیدر حسن سے خار تھی کہ انہوں نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر بھانجی کے لیے رشتہ منظور کر لیا۔ حیدر حسن، وقاص حسن اور حماد حسن سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تبھی روحا مین ڈور سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر سب سے پہلے عثمان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ سب کو سامنے دیکھ کر اپنی جگہ سے منجمد ہو گئی۔ تبھی روما تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ روحا شکر ہے تم آ گئی ہو، جلدی سے چلو تاکہ تمہارا نکاح ہو سکے۔ وہ اسے بازوؤں سے کھینچتے ہوئے بولی، لیکن اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر عثمان نے فوراً سے پہلے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے پاس کچھ پل رک کر ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ روما کو اس وقت اس کا خوبصورت چہرہ زہر لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کسی کی گرفت میں تھا۔ زین کو دیکھ کر روما کا فشار خون بڑھا اور وہ نخوت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زین باپ اور چچاؤں کی طرف بڑھا، لیکن وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ زین اب کی بار باری باری سب کی طرف بڑھا، لیکن سب نے ہی منہ موڑ لیا۔ آخر میں وہ دونوں اکیلے ہی رہ گئے تو وہ دونوں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ روحا کو اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ زین کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے درستی سے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لا کے بیڈ پہ پٹکا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ نے دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ آپ کی وجہ سے آج میری عزت 2 کوڑی کی ہو گئی ہے۔ آپ کو تو کوئی اثر نہیں ہوا نا، لیکن جن نظروں سے میرے تینوں ماموں نے مجھے دیکھا ہے، میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں۔ میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور آپ مجھے آزاد کر دیں۔ روحا کی بات پر غصے سے بپھر گیا اور اس کی بلند دھاڑ پہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے زین کے اس قدر غصے سے خوف محسوس ہوا اور وہ اس کے سامنے سے جاتے جاتے پھر ٹھہر گیا۔ پر ہاں، یہ جو تم بار بار کہہ رہی ہو نا مجھے چھوڑ دو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے کہنے پہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر روحا کو وارننگ دی اور وہ چپ کی چپ رہ گئی، جبکہ وہ لمبے لمبے ٹک بھرتا بیڈ روم سے نکل گیا۔ روحا کچھ دیر کے لیے چپ چاپ کھڑی رہی، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جو غلط فیصلے ہم کرتے ہیں انہیں درست تقدیر کرتی ہے۔ جن خوش گمانیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ خوش گمانیاں انسان توڑتے ہیں۔ جس خواب میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کو حقیقت جھٹلاتی ہے۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے رات کے پچھلے پہر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ گھر جانے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ گھر میں سبھی اس سے خفا تھے اور جس کی وجہ سے سب کو خفا کیا تھا اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ وہ سب کے خفا ہونے پر خفا تھی، لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھا۔ اس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، جیسے بھی صحیح، کیونکہ اس نے صحیح غلط تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا اس کی متاع زیست کسی اور کی ہو رہی ہے
اور ایسا وہ مر کے بھی نہ ہونے دیتا۔ دور کہیں سے اذانوں کی آواز آئی تو اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ نماز پڑھ کر اسے بہت سکون حاصل ہوا۔ وہ نماز کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے ایک پل کے لیے گمان گزرا کہ وہ کسی اور کے کمرے میں آ گیا ہو۔ اسے لگا کمرہ اپنی حالت ذات پر ماتم کناں ہے۔ کمرے میں جا بجا کشن ہی کشن پڑے تھے۔ الماری سے اس کے سارے کپڑے نکال کر ادھر ادھر پھینکے گئے تھے۔ سائڈ ٹیبلز پہ رکھے قیمتی ڈیکوریشن پیس بہت بری طرح سے توڑے گئے تھے۔ وہ بہت احتیاط سے چلتا ہوا کانچ سے بچتا بچاتا واش روم تک پہنچا۔ کپڑے چینج کر کے بیڈ پہ لیٹا تو وہ دشمن جاں پہ نظر پڑی جو تھک ہار کر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو اس کے ہاتھوں میں مہندی کے ساتھ خون کے دھبے بھی نظر آئے۔ یہی حال اس کے پیروں کا بھی تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زین حیدر کو اس پہ بلا کا غصہ آیا اور اس نے اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کے بٹھایا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ہڑبڑاہٹ میں زین حیدر کے گلے سے ہی جھول گئی۔ زین حیدر بھی بھول گیا اس نے اسے کیوں جگایا ہے۔ وہ جب حواسوں میں لوٹی تو تیزی سے پیچھے ہوئی۔ زین حیدر بھی ہوش میں لوٹا اور درستی سے اس کا بازو پکڑ کے زوردار جھٹکا دیا۔ روحا کمال، ایک بات یاد رکھنا، اگر آج کے بعد خود کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ساتھ ہی انٹرکام پر ملازمہ کو بلایا۔ اسے کمرہ صاف کرنے کی ہدایت دے کر وہ روحا کو بازوؤں میں اٹھائے اماں بھی کے کمرے میں آیا جو کہ گہری نیند میں تھی۔ روحا کو ان کے برابر لٹا کر خود صوفے پہ لیٹ گیا۔ روحا چپکے سے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن راستے میں ہی اس کی مٹ بھیڑ روما سے ہو گئی۔ روما تو ہر وقت نقشک سے تیار پراپر ڈریسنگ اور میک اپ میں رہتی تھی۔ روحا کو ہمیشہ گمان گزرتا کہ وہ کہیں جانے کو تیار ہے، لیکن یہ روما جو اس کے سامنے کھڑی تھی بالکل مختلف تھی۔ بکھرے بال، ملگجا لباس، میک اپ سے آری، سپاٹ ستا ہوا چہرہ روحا کو اجڑے حال نے چونکا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ روما کچھ کہتی وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ کچن کی بجائے لان میں نکل آئی اور قدرے پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ پھر اسے اندر سے روما اور سعد انکل کو نکلتے دیکھا۔ فاریہ اور حیدر حسن ان کے ساتھ باہر تک آئے تھے۔ فاریہ نے روما کو گلے لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں تھا، اور وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی اور پھر یکے بعد دیگرے 3 گاڑیاں وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ روحا، فاریہ اور احمد حسن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی، جبکہ اپنے روم کی کھڑکی میں کھڑا زین اس کی بزدلی پر مسکرا بھی نہ سکا۔ جبکہ روحا گہری یاسیت کا شکار تھی، اس کی وجہ سے 2 زندگیاں خراب ہو گئی تھیں، اور روما تو اب کبھی بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے والی تھی۔ محبت کسی وجہ، کسی کے کہنے یا سامنے والے کی محبت کی گہرائی یا سچائی دیکھ کے نہیں ہوتی، یہ بس ہو جاتی ہے اچانک۔ جب ہونے لگتی ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، بس ایک پل، کوئی ایک پل آپ کو قید کر لیتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے، دونوں کوہنیاں ٹیبل پہ ٹکائے ماضی میں غرق تھا۔ وہ بھی ایک بہت خاص دن تھا۔ وہ پورے 4 سال کے بعد گھر آیا تھا۔ گھر میں سب نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ کچھ سفر کی تھکان تھی، کچھ اپنے گھر کا سکون تھا جو وہ رات کو جلد ہی سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ سویرے ہی کھل گئی۔ وہ شاور لے کر نیچے آیا تو آخری سیڑھی پر اچانک ہی وہ اس کے سامنے آ گئی، سفید یونیفارم میں، سفید دوپٹہ رکھے، بیگ کندھے پہ ڈالے۔ شاید وہ اپنے کمرے میں کچھ بھول گئی تھی اور جلد بازی اور ہڑبڑاہٹ میں اس سے ٹکرائی تھی۔ اس نے جلدی سے سوری کہا اور ساتھ ہی السلام علیکم بھی، دونوں الفاظ ایک ہی جملے میں ادا کیے گئے تھے۔ زین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن وہی لمحہ تھا جس میں وہ اپنے دل پر اس نے روحا کا نام درج کر لیا تھا۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی، اب یاد آیا۔ نور جہاں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ روحا جو صوفے پہ بیٹھی تھی اس نے چونک کر زین کی طرف دیکھا جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہنسی سے میری سانسیں چلتی ہیں، کاش تم سمجھ سکو، اعتبار کر سکو۔ روحا نے نگاہیں چرا لیں اور چپکے سے کمرے سے نکل کر اماں بھی کے کمرے میں آ گئی۔ فاریہ بے حد دل ملائی ہوئی تھی کیونکہ حیدر حسن نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ زین اور روحا کے معاملے میں کچھ نہیں بولیں گی۔ وہ روحا کو زین کے سامنے تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن اماں بھی کے کمرے میں جا کر دونوں نانی نواسی کو خوب کھری کھری سنا آئی تھیں، جس کے جواب میں روحا نے تو سر جھکا لیا، لیکن اماں بھی نے ترکی بترکی فاریہ کو جواب دیے۔ یہ سوال و جواب کرنے ہم سے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اپنے بیٹے سے پوچھو نا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ بڑی آئی ہیں ہمیں باتیں سنانے والی۔ وہ اماں بھی کے اصرار پر رات کے پچھلے پہر کمرے میں داخل ہوئی، دبے پاؤں صوفے کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی اسے آواز آئی، پردے برابر کر کے دروازہ بند کر دیں۔ روحانی کا نکھیوں سے اسے دیکھا۔
اور کسی معمول کی طرح اس کے بات پہ عمل کر کے چادر سر تک تان کر سو گئی۔ آدھی رات کو زین کا کندھا کسی نے ہلایا، وہ گہری نیند میں تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، روحا کھڑی تھی۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے بمشکل پوچھا، کیا ہوا؟ اے سی بند ہو گیا ہے تو کہیں اور سو جاؤ نا۔ اس کے بعد اس کی آواز دوبارہ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں گرمی بڑھ رہی تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا۔ جب ہی وہ اسے اپنے پیروں والی سائڈ پر سوئی نظر آئی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا مگر اسے گہری نیند میں دیکھ کر رک گیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھا، پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر جھجک کر رک گیا۔ وہ ڈارک براؤن جینز پہ بلیک شرٹ زیب تن کیے تھا، ڈارک براؤن کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی تھا، تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ خوشبو کا ایک جھونکا زین کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو ایکوا بلو کلر کے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ رکھے، کندھوں تک آتے کھلے بال، وہ ایک پل کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ نروس سی چلتی ہوئی ڈریسنگ تک آئی اور برش اٹھا کر بال سنوارنے لگی۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں زین حیدر اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے جلدی سے کنگھی رکھی اور جانے کے لیے مڑی، لیکن وہ پہلے ہی اس تک پہنچ چکا تھا۔ روحا کا سر اس کے سینے سے آ لگا، اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ زین نے آگے جھک کر ایک خوبصورت جسارت کی۔ روحا کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی باہر سے زور زور سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ باہر سے آتی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، پھر کسی نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ زین نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے روحا کو نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اس نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی اور اس کے دونوں گال چوم لیے۔ روحا کے لیے نظر اٹھا کر دیکھنا دوبھر ہو گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر سامنے حواس باختہ سی زویا کھڑی تھی۔ زین بھیا، پتہ نہیں تائی جی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں فاریہ بیگم ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں اٹھا لیا۔ جس وقت وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو فاریہ بیگم کو ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، لیکن بروقت ہاسپٹل پہنچنے سے وہ بچ گئی تھیں۔ جبکہ ڈاکٹرز کوئی مثبت جواب دیتے، زین کی سانس سینے میں ہی اٹکی تھی۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دونوں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، اس کی ہر بات مانی تھی۔ روحا سے شادی کر کے وہ ان کا دل دکھا چکا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھیں تو وہ بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کے پورا ہو جانے پر بھی خوش نہیں ہو سکا کہ اس کی جنت اس سے ناراض ہے۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن وہ ان کی ناپسندیدگی جانتا تھا۔ وہ جن نظروں سے روحا کو دیکھتی تھی اس کا دل زخمی ہو جاتا۔ وہ دونوں ہی اس کی زندگی میں بہت خاص تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی خوشی سے روحا کو اس کی زندگی میں قبول کر لیں۔ وہ جانتا تھا روحا بہت اچھی لڑکی ہے، وہ اس کے ماں باپ کی بہت عزت کرتی ہے۔ اس سے شادی کی ایک بڑی وجہ اس کے ماں باپ کے ساتھ محبت بھی تھی۔ فاریہ بیگم بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے اب وہ محبت کہاں جا سوئی تھی۔ فاریہ بیگم کی حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے سب سے پہلے زین کو اپنے پاس بلایا۔ ماں کو بہت ساری مشینوں میں مقید دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ زین کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے ماں کا سرد ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میری ایک بات مانو گے؟ زین نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھ سے وعدہ کرو، تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے۔ زین کی گرفت ماں کے ہاتھوں پر کمزور ہوئی۔ اس نے بہت دکھ سے ماں کی طرف دیکھا، جنہوں نے بیٹے کے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھ کر بھی نظریں چرا لیں۔ وعدہ کرو مجھ سے زین۔ اور زین نے دل میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور فاریہ بیگم کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ ICU سے باہر نکل کر ہاسپٹل سے بھی باہر نکل آیا۔ رات گئے تک سڑکوں کی خاک چھان کر صبح کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ لگتا تھا وہ ساری رات روتی رہی ہے، لال آنکھیں، سوجے پپوٹے، اور پہلی بار زین کو احساس ہوا کہ وہ رونے کے بعد اور بھی پیاری لگتی ہے۔ زین کو سامنے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ممانی کیسی ہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہے اب۔ اماں بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ بیٹا بہو کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے اماں بھی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں بھی اپنے دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں اور دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جا رہی ہوں شکرانے کے نوافل ادا کرنے۔ روحا بیٹا زین کو کھانا دو۔ جی اماں۔ روحا کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ گہری سوچ میں گم صوفے پر پاؤں لمبے کر کے بیٹھ گیا۔ آج فاریہ بیگم کو گھر لایا گیا اور انہوں نے گھر آتے ہی اعلان کیا کہ روحا ان کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ ان کی طرف بڑھتی روحا نے شکوہ کنہ نظروں سے زین کی طرف دیکھا، جس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی، جہاں بیٹھ کر وہ اپنا ہر دکھ آنسوؤں کی صورت بہا دیتی تھی۔
تھوڑی دیر اندر کا غبار نکالنے کے بعد وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات گئے وہ کمرے میں لوٹی تو زین کو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ چینج کر کے لیٹنے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، تبھی زین کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ روحا، تم اپنا سامان لے کر اماں بھی کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ زین کی بات پر لمحہ بھر کے لیے اس کا دل اور ہاتھ دونوں کانپے، لیکن وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک بیگ میں اپنے کپڑے بھر کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی زین نے پاس پڑا گلدان زور سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ اسے خود پہ غصہ تھا، جب ہمت کر کے شادی کر ہی لی تھی تو پہلے دن ہی ڈٹ کر سب کے سامنے اس کے حق کے لیے کھڑا کیوں نہ ہوا؟ سب کو یہ باور کیوں نہ کروا دیا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے؟ روحا اماں بھی کے کمرے میں پہنچی تو وہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جس نے پٹکنے کے انداز میں بیگ زمین پہ رکھا۔ سمجھتے کیا خود کو؟ جب دل چاہا اپنا لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ ارے ارے لڑکی باولی ہو گئی ہے، کس کی بات کر رہی ہے؟ آپ کے پوتے کی بات کر رہی ہوں، اور اب اگر آپ نے مجھے سمجھا کے واپس اس کے پاس بھیجنے کی بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اماں بھی پر بھی چڑھ دوڑی، جو کہ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے دیکھنے لگی۔ ارے لڑکی باولی ہو گئی ہے کیا؟ مجھ بیچاری کو کیوں غصہ کر رہی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہوں، آپ نے میرا دماغ بھی خراب کیا، ہر وقت اس کی تعریفیں کر کر کے، میرا پوتا یہ، میرا پوتا وہ۔ اپنی بیوی کے لیے تو سٹینڈ لے نہیں سکتا، خواہ کچھ اور کرے گا۔ اماں بھی، اگر آج کے بعد مجھے وہ شخص اس کمرے میں نظر آیا نا تو میں نے اس گھر میں بھی نہیں رہنا۔ وہ غصے میں بولی جا رہی تھی، تبھی پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں بازو سینے پہ باندھے اس کا جاہو جلال دیکھ رہا تھا۔ اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر اس نے نخوت سے سر جھٹکا اور اپنا بیگ نیچے سے اٹھا کر اپنے کپڑے الماری میں رکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے نادر خیالات سن کر وہاں سے ہی لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی روحا نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور خود کو کوسا کہ کیا ضرورت تھی بلا تکان بولنے کی۔ وہ خود کو ہی ایک چپت رسید کرتی ہوئی بیڈ کے کنارے پہ ٹک گئی، جبکہ اماں بھی، جو زین کی آمد سے بے خبر تھی، انہوں نے اچنبھے سے پہلے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو رک دے اور اب بیڈ پہ بیٹھ کر خود کو ہی مارتے دیکھا، اور خود ہی اخذ کر لیا کہ ان کی نواسی کو ضرور کوئی جادو وغیرہ ہو گیا، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ صبح سب سے پہلے اپنے پیر بابا کے پاس اسے لے کے جائیں گی۔ روحا نے اماں بی کی گھورتی نظروں سے تنگ آ کر چادر سر تک تان لی۔ صبح اماں بی کی آنکھ کھلی تو روحا کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، تبھی وہ واش روم سے نک سک سے تیار نکلی۔ اماں بی نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ لڑکی، صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ کچھ کام سے جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زین سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ دے گا۔ خبردار جو اپنے کان بھی خبر ہونے دی تو انہیں۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ جان بوجھ کے اس وقت کمرے سے نکلی تھی جب اسے زین کے چلے جانے کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی حیدر حسن کتاب بینی میں مصروف تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت یہیں موجود ہوں گے۔ انہوں نے روحا کو دیکھ کر کتاب اور اینک سامنے ٹیبل پہ رکھی اور گردن کے اشارے سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے سامنے بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بیٹا بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے ان کے چہرے پر موجود نرم تاثرات سے کچھ حوصلہ ہوا۔ ماموں جان، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ ماموں، کیا فائدہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا جب اسے کہیں عمل میں ہی نہیں لایا جائے تو؟ چلو ٹھیک ہے، میں زین سے بات کرتا ہوں، وہ آفس میں تمہارے لیے کوئی جگہ نکالتا ہے۔ نہیں ماموں جان، جج سے انکار آیا تھا، میں آپ کے آفس میں کام نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے بلبوتے پہ کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں مجھے جاب میری قابلیت پہ ملے۔ ٹھیک ہے پھر، جب تم فیصلہ کر ہی چکی ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ چپکے سے وہاں سے نکل آئی۔ باہر آ کر کب کا رکا سانس بحال کیا۔ ایک مرحلہ تو طے ہو گیا تھا، اب جاب تلاش کرنی تھی۔ وہ آج 2-3 جگہ پہ انٹرویو دے کر گھر لوٹ رہی تھی، اسی وقت ایک گاڑی آ کر اس کے قریب رکی۔ سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس کے چلنے میں تیزی آ گئی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ بھی گاڑی سے نکل آیا اور اس کے ہم قدم چلنے لگا۔ روحا نے قدم روک لیے تو وہ بھی رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور رخ اس کی طرف کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بہت اعتماد سے بولی۔ تمہیں؟ بہت تحمل سے جواب دیا گیا۔ اچھا، اسی لیے آدھی رات کو اپنے کمرے سے نکل جانے کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا؟ یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ اپنے راستے سے جائیں، میں اپنے راستے سے جاؤں گی۔ زین نے اسے بازو سے پکڑا تو اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اب کی بار زین نے زور سے اس کی کلائی سے دبوچا اور گاڑی میں لا کے پٹک کر گاڑی لاک کر دی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس پر ایک نظر ڈالے بغیر گاڑی گھر والے راستے پہ ڈال دی۔ اسے گھر ڈراپ کر کے وہ زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ روحا بھی پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ وہ آج SH انڈسٹریز میں انٹرویو دینے آئی۔ جب اس کا نام پکارا گیا وہ بہت اعتماد سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ روحا نے اپنی فائل ان کے سامنے رکھی
تو وہ کچھ پروفیشنل سوال کرنے لگے۔ وہ اپنی ڈگریوں کی بابت بتا رہی تھی، تبھی اسے اپنی دائیں جانب بیٹھے شخص کی جانب سے سوال آیا، میڈم آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے؟ روحا نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ڈیشنگ بندہ بیٹھا تھا۔ سر، کام کروں گی تو تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن ہمیں تو تجربہ کار شخص چاہیے ہے۔ روحا نے ان کے آگے سے اپنی فائل اٹھائی اور باہر نکل آئی، جبکہ دو نیلی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اگلے دن خلاف توقع اسے کال آئی کہ اسے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ تبھی اماں بھی کوئی دم کیا ہوا پانی اس کے پاس لے کے آئیں اور زبردستی اسے پلایا، ساتھ کچھ دم بھی کر رہی تھی۔ روحا نے اکتاہٹ سے ان کا یہ سارا عمل دیکھا۔ اماں بھی کتنے پیسے لٹا کے یہ کاغذ کے ٹکڑے لائی ہیں؟ انہوں نے صرف خاموش نظروں سے اسے گھورا۔ روحا سمجھ گئی تھی کہ اماں بھی کو اس عمل کے دوران بولنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ مجال ہے جو وہ بولنے سے باز رہتی۔ آج اس کو آفس میں پہلا دن تھا۔ سفید قمیص شلوار پر ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ لیے وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ سامنے بیٹھی فاریہ بیگم کو دیکھ کر اس کے پاؤں سست ہوئے، لیکن انہوں نے اسے دیکھ کر رخ موڑ لیا تو وہ بھی مطمئن ہو کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ دروازے سے نکلتے ہی اس کی جاگنگ سے لوٹ رہے زین سے زوردار ٹکر ہوئی اور وہ گرنے ہی والی تھی، لیکن زین حیدر نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑانا چاہتی تھی، لیکن تبھی اس کی نظر لاؤنج سے نظر آتی فاریہ بیگم پر پڑی، جو کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سجے سنورے روپ میں کھو کر وہ سارے وعدے بھول چکا تھا۔ ہوش میں تو تب آیا جب روحا نے اپنی کمر کے گرد اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے پیچھے کیا۔ اس کے نرم لمس پر زین کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کچن میں اپنے سامنے روٹی اور تھوڑا سا سالن رکھے بیٹھی تھی جب وہاں سبیحہ ممانی چلی آئیں۔ کتنی گھٹیا نکلی تمہیں تو یہ بھی خیال نہ آیا کہ جن لوگوں نے تمہیں پناہ دی، اپنے گھر کی چار دیواری دی، تم انہی کے گھر نقب لگا رہی ہو۔ وہ نہا کر تولیے سے بال خشک کرتی ہوئی باتھ روم سے باہر نکل رہی تھی جب بے چینی سے ٹہلتی زویا اس پر تل پڑی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے الجھ کے پوچھا۔ پہلے رویہ کے آئے عثمان کے رشتے کو پتہ نہیں کیسے اپنے جال میں پھنسایا، اور اب اشر نے بھی زویا سے شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ اماں بی نے وقاص ماموں سے دریافت کیا۔ چند دن پہلے شہر کے مہنگے ہوٹل میں منگنی کی گئی تھی۔ ماموں نے ایک نظر اماں بی کے پاس بیٹھی روحا کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں، اشر کہتا ہے کہ وہ زویا سے نہیں روحا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تبھی زویا تیزی سے روحا پر جھپٹی اور اس کے بال پکڑ کے کھینچے، ساتھ ممانی بھی اسے کوسنے لگی۔ تبھی زین کی تیز آواز سنائی دی، خبردار جو اب کسی نے اس کی کردار کشی کی تو بیوی ہے وہ میری، خبردار اگر اب کسی نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو۔ اس نے انگلی اٹھا کے سب کو وارن کیا تھا۔ روحا نے ایک شکایتی نظر زین پہ ڈالی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ اماں بھی اور حیدر ماموں کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ احتراماً کھڑی ہو گئی۔ حیدر حسن نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئے۔ روحا، اماں بی کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ کتنا دکھ تھا اس ایک لفظ میں۔ وہ ایک دم سے جیسے نیند سے جاگی تھی۔ زویا اپنے منگیتر سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی جب میں اچانک اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کردار کی وکالت کتنا مشکل کام تھا، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ میرے پاس کوئی فون، کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں۔ اماں بھی یہ بات جانتی ہیں۔ اگر ایسے شخص نے جسے میں جانتی ہی نہیں میرے کردار پہ سوالیہ نشان لگا دیا، ایک ایسے شخص نے جسے میں جانتی ہی نہیں میرے کردار پہ سوالیہ نشان لگا دیا، مجھ سے قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ماموں سے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ ماموں بنا کچھ کہے چلے گئے اور آج پہلی بار وہ اماں بھی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر رو دی۔ کچھ نہیں ہوتا میری بچی، صبر رکھ، بس صبر۔ اماں بھی نے اسے ایک ہاتھ سے قریب کرتے تسلی دی تھی۔ ایک عرصے سے وہ اس کمرے تک محدود تھی، لیکن انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ گھر کے بڑوں سے لے کر بچوں تک سب کے رنگ ڈھنگ پہچانتی تھی۔ روحا کے لیے یہ رات اس گھر میں گزری ہر رات سے بھاری تھی۔ رہ رہ کر حیدر ماموں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ بہت بے اعتبار ٹھہری تھی۔ سب کی نظروں میں اپنا دفاع کرنا اس کا پہلا حق تھا۔ اگلی صبح ساری رات جاگنے کے باوجود وہ وقت پر کچن میں موجود تھی۔ ماما ایک کپ چائے بنا دیں، سر بہت درد کر رہا ہے۔ روحا نے برتن دھوتے ہوئے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور پھر سے برتن دھونے لگی۔ کوئی جواب نہ پا کر زویا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھی جس کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے خون میں ابال اٹھا تھا۔ اوہ، تو غیرت نام کی کوئی چیز تم میں ہے ہی نہیں۔ ایک منٹ، انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر وہ پیچھے مڑی، لیکن تب تک زویا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنی انا کو جلتے چولہے میں جھونک کر اس نے زویا کے لیے چائے کا پانی چڑھایا۔
چائے بنا کر وہ بے جھجک اس کے کمرے میں آئی تھی۔ چائے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ لوگ کہتے ہیں کردار پہ بات آ جائے تو وہاں ہر بات ختم کر دینی چاہیے۔ میں کہتی ہوں کردار پہ بات آ جائے تو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ مجھے کوئی غرض نہیں تمہارے اقوال زری سے۔ وہ پھنکاری تھی۔ بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن میں ایک غلط فہمی کی بنا پر زندگی بھر کے پچھتاوے نہیں لینا چاہتی ہوں اور نہ دینا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو میرا تمہارے منگیتر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جو تم دونوں کے درمیان ہوا تم بخوبی جانتی ہو۔ جس وقت میں تمہارے کمرے میں داخل ہوئی تھی تم اس کے پوچھنے پہ کہہ سکتی تھی کہ میں تمہاری بھابھی ہوں، لیکن تم نے تو خود کو مجھ سے بہتر ظاہر کرنا تھا، اس لیے تم نے بتایا کہ میں تمہاری مرحومہ پھپھو کی بیٹی ہوں، جسے آپ جیسے دریا دل لوگوں نے نہ صرف اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے بلکہ پڑھایا لکھایا بھی ہے۔ ویسے بھی تم مان لو، ایسا شخص جس نے فون پر ایک لڑکی کی ایک جھلک دیکھ کر اس کی فیلنگز کی پرواہ کرتے ہوئے تم سے رشتہ توڑ کر اس سے رشتہ جوڑنا چاہا، وہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے شخص کے ہاتھوں آپ کی زندگی محفوظ رکھی۔ روحا کی باتوں کا اس پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا۔ اس نے 2 نفل ادا کیے اور اللہ سے اپنے منفی رویے کی معافی مانگی اور شکر ادا کیا کہ وقت پر جان چھوٹ گئی۔ منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کر وہ کچن میں چلی آئی، جہاں روحا اور زوئلا ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ شہادت کی انگلی موڑ کر میز پر مارتے ہوئے دونوں کو متوجہ کیا۔ چہرے پر زردی لیکن ڈھیر سارا سکون تھا۔ روحا سے نظریں ملی تو دونوں مسکرا دیں۔ یہ دوستی کی ابتدا تھی۔ ناشتے کی میز پر زویا نے سب کے سامنے روحا کی پوزیشن کلیئر کی تھی۔ حیدر حسن نے بھانجی پلس بہو پر ایک مشفق نظر ڈالی اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ روحا تم واقعی مہیرہ ہو، نم آنکھوں سے زویا نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ دارین کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ دارین کی بات پر وہ دونوں کھلکھلا کے ہنس دیں اور ڈائننگ روم میں داخل ہوتے زین حیدر نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور روحا کی ہنسی کی بھول بھلیوں میں گم ہو گیا۔ زین حیدر میٹنگ کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ روحا نے اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حیدر کے کمرے میں ہی سو گئی۔ حیدر کا کام جلدی ختم ہو گیا تو وہ رات کو ہی لوٹ آیا۔ سحری کے وقت وہ گھر پہنچا تو سارے دن کے سفر کی وجہ سے بہت تھکن ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے روحا کو بستر پہ سوتے دیکھا۔ کھلے بال اس کے تکیے پہ بکھرے پڑے تھے، ایک ہاتھ تکیے پر جبکہ دوسرا پہلو میں تھا۔ لمبی انگلیوں کی پوریں مہندی سے سرخ ہوئی تھیں۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ روحا یہاں اس کے کمرے میں، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ شاید اس کی نیند کی وجہ کہ کہیں اس کی نیند میں مخل نہ آ جائے۔ وہ اس سے چند قدم کی دوری پر تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس کی پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سوئی ہوئی بھی کھل کر مسکرا دی، مندی مندی سی آنکھیں کھول کر مسکرائی اور اگلے لمحے پوری ہی آنکھیں کھول گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں سویا ہوا دیکھ چکا ہوں، اس لیے یہ نہیں پوچھوں گا۔ تم بتاؤ میرے کمرے میں کیوں سو رہی ہو؟ اس کا لہجہ شریر ہوا تھا۔ اوہ سوری، وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی تھی۔ تم چاہو تو یہاں سو سکتی ہو۔ نہیں نہیں شکریہ۔ گھڑی پہ نظر پڑتے ہی اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ اس نے پہلا قدم اٹھایا اور پہلا قدم اٹھاتے ہی وہ ڈگمگا گئی۔ سنبھل کے، لو دیتی نظروں سے تکتے زین نے اس کا بازو پکڑ کر سہارا دیا۔ وہ اس سے چند قدم دور ہوئی تھی۔ اس کے لمس کی گرمائش اس کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ جانے کے لیے وہ اس کے قریب سے گزری جب بے اختیار زین نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے حنائی ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ دھڑکنیں سنبھالتی باہر نکل گئی۔ حنائی خوشبو میں بسے تکیے پر اس نے باقی رات جاگ کر گزارنی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ صبح 8 سے شام 4 بجے تک آفس میں سر کھپانے کے بعد گھر لوٹتی، تھوڑی دیر اماں بھی کے پاس بیٹھ کر ان کی دن بھر کی روداد سن کر جو کچن کا رخ کرتی، پھر رات 9 بجے تک کچن میں ہی ٹائم گزرتا۔ کئی دن سے اسے زین نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات گئے گھر لوٹتا تھا اور صبح سویرے نکل جاتا۔ وقاص ماموں کی زبانی ہی پتہ چلا تھا کہ وہ اور زین آج کل ایک نئی فیکٹری کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اسی لیے انہیں سر کھجانے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ ایسے ہی بورنگ دنوں میں دارین اور سب بڑوں کی رضامندی سے زویا اور دارین کا رشتہ طے کر دیا گیا، اور صدا کے بے باک دارین کی شوخ جملوں سے بچنے کے لیے زویا کمرہ نشین ہو چکی تھی۔ روحا اور رویہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فاریہ بیگم کا رویہ جوں کا توں تھا۔ بس اتنی سی تبدیلی آئی تھی کہ اب وہ روحا کی موجودگی میں ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ روحا ان کے لیے کھانا بنا تو دیتی، لیکن خود جا کر انہیں سرو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس وقت بھی کھانا ٹرے میں رکھ کر اب لاؤنج سے زوئلا ممانی کو بلا رہی تھی۔
وہ ٹرے اٹھا کر فاریہ بیگم کے سامنے رکھنے لگی۔ فاریہ نے کچن کے دروازے میں کھڑی روحا کو مخاطب کیا، کل سے میرا کھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ روحا نے خوشگوار حیرت سے ان کی طرف دیکھا، لیکن اب وہ مگن سی کھانا کھا رہی تھی۔ زویلا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ بھی سرشار سی مسکرا دی۔ اس کی ذہن سے بھی ناراضگی کچھ کم ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ماں کی محبت میں مجبور ہے۔ اس نے ایک دن رات کو ماں بیٹے کی بحث سنی تھی اور تبھی سے اس کا دل بدل گیا۔ اب کئی دنوں سے وہ رات کو اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ شاید گھر آ ہی نہیں رہا تھا۔ گھر میں دارین اور زویا کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ لڑکیوں کو کپڑوں اور کپڑوں کے ساتھ میچنگ چیزوں کی فکر ستا رہی تھی۔ بارات اور ولیمے کے لیے ہال بک کروا لیا گیا تھا، لیکن مہندی کے لیے لڑکیاں کسی طور پر بھی ہال کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ 10 بجے تو ہال کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن 10 بجے ہمارا فنکشن شروع بھی نہیں ہوتا۔ سب کی متفقہ رائے یہی تھی، اس لیے مہندی کے فنکشن کے لیے گھر ہی کو سجایا گیا تھا۔ گیندے اور موتی کے پھولوں سے گھر کی سجاوٹ کی گئی۔ فنکشن کے لیے لان میں انتظام کیا گیا۔ وسیع لان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے گرین کارپٹ کی راہ گزر بنائی گئی تھی۔ راہ گزر کے اختتام میں سفید اور پیلے پھولوں سے سٹیج بنایا گیا تھا۔ سٹیج کے علاوہ پورا لان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زویا روایتی پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، جبکہ دارین سفید قمیص شلوار پر پیلا دوپٹہ گلے میں ڈالے زویا کے برابر بیٹھا تھا۔ ہر 5 منٹ کے بعد وہ زویا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جھکا سر مزید جھک جاتا۔ گرین کلر کے لہنگے کے اوپر پنک کلر کی شرٹ، کمر تک آتے بالوں جو کہ پیچھے سے کرل کیے گئے تھے، کشادہ پیشانی پر ایک سائڈ پر جھومر ٹکائے، ہلکے پھلکے میک اپ میں روحا اپسرا لگ رہی تھی۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی، لیکن جس کے لیے یہ سب تیاری کی گئی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں مہندی کی بلیٹیں پکڑے وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس کا دھیان پاؤں میں الجھتے لہنگے کی طرف ہوا تھا، جب کسی لڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ اپنے لہنگے سے الجھتی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے زین کی باہوں میں جھول گئی۔ مہندی کی پلیٹیں ہلکے سے شور سے زمین بوس ہو چکی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ مہک گیا ہو۔ وہ اسے باہوں میں تھامے اس کی بند آنکھوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں ایک دم سے کھلی تھیں، وہ تیزی سے اس کی باہوں سے نکلی تھی۔ زین کو اس کی یہ تیزی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے ایک تیز نظر اس کے سجے سنورے روپ پہ ڈالی اور اسے بازوؤں میں پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے تک لے آیا تھا۔ کمرے میں لا کر اسے ایک سائیڈ پہ پڑے صوفے پہ پھینکتے ہوئے اس نے کوٹ اتار کر غصے میں ایک سائیڈ پہ پھینکا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے سرخ آنکھیں روحا کے چہرے پہ گاڑے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے برابر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، تھوڑی سے اس کا چہرہ پکڑ کے اونچا کیا۔ روحا نے اپنی نگاہیں جھکا لیں، اس کے گال دہک اٹھے تھے، اس کی گرفت تھوڑی سخت ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے دور جانا چاہو گی اور میں ایسا ہونے دوں گا؟ میں تم سے دور ہوں صرف ایک وعدے کی پاسداری میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں بھی کچھ وقت دینا چاہتا ہوں، نہیں تو میں جب چاہوں اپنا حق وصول کر سکتا ہوں۔ اس لیے آج کے بعد مجھے ایسے جھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو تم میرے جذبات کی شدت کو برداشت نہیں کر سکو گی۔ اس نے جھک کر ایک شوخ جسارت کی اور اسے چھوڑ دیا، جبکہ روحا اس کے اس روپ سے ڈر کر ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ زین نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور مسکرا کر اس کے شرمائے گھبرائے روپ کو دیکھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تم میرے کپڑے نکال دو۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ وارڈروب کھول کر وہ خود ہی پریشان ہو گئی کہ کیا پتہ کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ تبھی فریش ہو کر زین باہر نکلا اور کشمکش میں کھڑی روحا کو دیکھا اور اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ روحا کی سانس سینے میں اٹکنے لگی، اس کی پشت زین کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ زین نے ہاتھ بڑھا کر بلیک قمیص شلوار نکالے تو اس کا چہرہ روحا کے سائیڈ فیس سے مس ہوا، وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ تیار ہو کر دونوں جانے کے لیے مڑے تو زین نے روحا کو اپنے بال ٹھیک کرنے کے لیے بولا، جو اسے زبردستی کمرے میں لاتے ہوئے اچھے خاصے الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اپنے بال سنوار لو، یہ نہ ہو لوگ تمہیں دیکھ کے کچھ اور ہی سمجھیں، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جبکہ روحا اس کی بات کے معنی سمجھتے ہوئے شرم سے لال انگارہ ہو گئی۔ وہ دونوں جس وقت ساتھ چلتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترے تو بہت ساری آنکھوں نے حسد اور رشک کی نگاہ سے دونوں کو دیکھا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ فاریہ بیگم سبیحہ ممانی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں جب انہوں نے آنکھ کے اشارے سے انہیں ان دونوں کی طرف متوجہ کیا۔ فاریہ بیگم نے ایک نظر اس طرف ڈالی اور پھر سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ سبیحہ بیگم نے فاریہ کے چہرے پر کوئی جذبات ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ بارات اور ولیمے بھی بہت اچھے سے گزرا، لیکن زین مہندی والی رات ہی کسی ضروری کام سے اسلام آباد چلا گیا۔ اس کے اس رات والے روپ کے بعد روحا نے بھی اس کے جانے پر شکر کا کلمہ پڑھا۔
شادی کے بعد زندگی پھر سے پرانی ڈگر پہ آ گئی تھی۔ زویا اور دارین ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں خاموشیوں کا راج تھا۔ فاریہ بیگم بھی ان دنوں کچھ کھوئی سی رہتی تھی۔ اکثر روحا کو محسوس ہوتا کہ وہ اس پر نظریں ٹکائے کچھ کھوج رہی ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کرتی۔ زین کئی بار ان کے سامنے اپنی خوشی کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی طبیعت میں لہروں سی شوریدگی نہیں ہے، وہ گہرا اور ٹھہرا سمندر ہے۔ وہ تو کبھی اپنی ضرورت کے لیے بھی ان تک نہیں آیا، لیکن روحا ایک ایسی خوشی اور خواہش تھی جس کے لیے وہ بار بار ان تک آتا رہا۔ اس کی ہر نظر سوال بن جاتی تھی۔ اب وہ اس کی خواہش پوری کر کے پوری زندگی کے لیے اس کے آگے سرخرو ہو سکتی تھی۔ وہ آج آفس آئی تو اسے اپنے باس شاویز ہمدانی کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ آج ایک میٹنگ کے لیے اس کے ساتھ ہوٹل بلو لائٹ میں ڈنر پر جا رہی ہیں۔ اس نے گھر کال کر کے اماں بھی کو لیٹ آنے کی بابت بتایا۔ اماں بھی کو اعتراض تو بہت تھا، لیکن روحا نے انہیں بتایا کہ یہ اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ بھی ہوں ہاں کہہ کے خاموش ہو گئیں۔ اس نے آج ڈارک بلو کلر کے سادہ سے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی وہ جس وقت شاویز ہمدانی کے ساتھ اس کی گاڑی میں سوار ہوئی۔ اس نے ایک تنکیلی نظر اس کے حلیے پہ ڈالی، لیکن خاموش رہا۔ وہ آج پہلی بار کسی ایسے ڈنر پہ جا رہی تھی تو تھوڑی سی کنفیوز بھی تھی۔ وہ لوگ جس وقت ہوٹل پہنچے تو ویٹر کے ساتھ میں ریزرو سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ تو ویٹر کے بتانے پر ریزرو سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ دوسری پارٹی ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ روحا وقت گزارنے کے لیے اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ تبھی کسی کے ویلکم کے لیے شاویز ہمدانی کھڑا ہوا تو اس کی تقلید میں وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ آنے والی شخصیت کو نہیں دیکھ سکی کیونکہ روحا کی اس کی طرف پشت تھی، لیکن جس وقت شاویز ہمدانی سے مل کر وہ روحا کی سمت مڑا، روحا کو لگا اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگی ہے۔ سامنے موجود شخصیت کے غصے سے رگیں تن گئیں۔ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لیں، جبکہ اس سب سے بے خبر شاویز ہمدانی ان دونوں کا تعارف کرا رہا تھا۔ یہ ہے حسن انڈسٹریز کے مالک زین حیدر حسن، اور زین حیدر یہ ہے میری پرسنل سیکرٹری روحا کمال۔ روحا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن زین نے ایک نگاہیں غلط نہ ڈالی اور ڈائریکٹ مین مدعے پر آیا، اور اس کے ساتھ اس کا پرسنل سیکرٹری مناف تھا۔ ان کی میٹنگ 1.5 گھنٹہ جاری رہی، لیکن اس سارے وقت میں روحا کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ شاویز ہمدانی نے روحا کو کوئی فائل زین کو دینے کے لیے کہا۔ روحا نے فائل کھول کر زین کی طرف بڑھائی، لیکن زین نے اس کے ہاتھ سے فائل لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ روحا نے کانپتے ہاتھوں سے فائل زین کے آگے رکھی، تب اس نے ایک تیز نظر روحا پہ ڈالی۔ میٹنگ کے اختتام پر وہ شاویز ہمدانی سے مصافحہ کرتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بیٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ روحا کمال جس وقت گھر میں داخل ہوئی رات کافی بیت چکی تھی۔ اس کا سارا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا، جبکہ ٹی وی چل رہا تھا۔ روحا نے اندھیرے کو غنیمت جان کر آنکھیں بند کر کے جلدی سے اماں بی کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن پہلی سیڑھی پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ٹی وی کے آگے سپاٹ چہرہ لیے زین حیدر براجمان تھا۔ رکے قدم وہیں زمین کے ساتھ جم گئے۔ وہ اٹھ کر آہستہ سے چلتا ہوا روحا کے پاس پہنچا۔ روحا کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے پہ عمل کرتی، اس کا بازو زین کی گرفت میں تھا، جس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ زین نے اس کا بازو پیچھے کی طرف لے جا کر جھٹکا تو درد کی شدت سے روحا کے آنسو نکل گئے۔ چھوڑے، مجھے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، چھوڑ دوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کتنی پے ملتی ہے تمہیں؟ 35,000؟ 35,000، وہ جلدی سے بولی۔ کل تم ریزائن کر رہی ہو؟ اس نے چبا چبا کے لفظ ادا کیے۔ نہیں، میں کیوں ریزائن کروں گی؟ اس نے ایک اور جھٹکا اسے دیا۔ اچھا، تم نہیں کرو گی؟ نہیں، کسی بھی صورت نہیں۔ زین حیدر نے اسے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر سختی سے ایک اور جھٹکا دیا اور اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے وارن کیا۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون جاب پہ رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ اسے چھوڑتا ہوا تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ روحا نے ایک نظر اپنی سرخ ہوتی کلائی پہ ڈالی اور بیٹھ کے رونے لگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے اور اماں بی کے مشترکہ کمرے میں پہنچی۔ اماں بی سکون سے سو رہی تھی۔ روحا آہستگی سے واش روم میں گھس گئی۔ دل کی بڑاس آنسوؤں کی صورت نکال کر وہ واپس کمرے میں آئی اور اماں بی کے پاس لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رہ رہ کر اسے زین حیدر کی آنکھیں یاد آ رہی تھیں کہ ہوٹل میں اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر کیسی بے یقینی تھی۔ یہی کچھ سوچتے نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔
صبح اس کی آنکھ کھلی تو اماں بھی کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ کسل مندی سے کافی دیر چھت کو تکتے بیڈ پر ہی پڑی رہی، پھر گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ بے فکر سی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک دے کر زین حیدر اندر داخل ہوا۔ رات کے نسبت اس وقت اس کا موڈ ٹھیک تھا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے خاصا دلچسپ تھا، جہاں کھلے گلے والی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے جن سے وہ اپنے بال سنوار رہی تھی۔ زین کو سامنے دیکھ کر اس نے جھٹ سے بازو نیچے کیے، جس کے نتیجے میں سارے بال اس کے کندھوں پر پھیل گئے۔ زین حیدر بھول گیا کہ وہ کس کام سے آیا تھا۔ اماں بھی کدھر ہے؟ میں نہیں جانتی، میری ابھی آنکھ کھلی ہے تو وہ کمرے میں نہیں ہے، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ جی کیا؟ وہ ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے دیر سے اٹھنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ اب کی بار دو بدو جواب آیا تھا۔ کرنا یہ ہے کہ آج کے بعد صبح سویرے اٹھنا ہے۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، آپ میری پابند ہیں۔ آپ اپنے تمام تر جملہ حقوق مجھے سونپ چکی ہیں، آپ پر بھی کچھ حقوق لازم ہیں۔ آپ حکم کریں، ہم بجا نہ لائیں تو پھر کہیے گا۔ وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر ایک موبائل اور نوٹوں کی گڈی رکھ کر پاس پڑے صوفے پہ پڑا دوپٹہ اس کی گود میں پھینکا، جسے اس نے جلدی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ کو پھر بھی لینے پڑیں گے، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور باہر نکل گیا۔ روحا نے اپنا کب کا رکا ہوا سانس بحال کیا اور واش روم میں گھس گئی۔ سب لوگ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی محفل جمائی ہوئی تھی۔ روحا اماں بھی کے پیچھے فاریہ بیگم کی نظروں سے چھپ کے بیٹھی تھی۔ زین اپنے موبائل میں بزی کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ کال بند کر کے آ کر وہ یہاں آیا اور اماں بھی اور حیدر حسن کے سامنے بیٹھ گیا۔ اماں، بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو بیٹا، اماں بھی کی طرف سے جواب آیا۔ حیدر حسن بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اماں بھی، میں چاہتا ہوں میرا اور روحا کا ولیمہ ہو جائے۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ روحا کے لبوں کو جاتا پانی کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ زین نے اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا۔ وہ روحا کی حالت سے خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ بیٹا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنی ماں سے پوچھ لو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فاریہ بیگم کی طرف سے جواب آیا۔ تو پھر نیک کام میں دیری کیسی؟ اگلے ماہ کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ان کا جواب سننے سے پہلے ہی روحا نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ نہیں، اگلے ماہ نہیں، میں نے اگلے سنڈے کے لیے ہال بک کروا لیا ہے۔ بیٹا، تم نے تو ساری تیاری کر رکھی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ سبھی اس کے ولیمے کا سن کر پرجوش ہو گئے۔ اتنا کم وقت کا سن کر سب کو اپنے اپنے ڈریسز کی فکر ستانے لگی، جبکہ اماں بھی نے خوشی سے زین کو گلے لگا لیا۔ رات اپنے پر پھیلائے پھر سے سارے ماحول پر قابض ہونے کو تیار تھی۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی، لیکن نیند جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ تبھی اماں بھی کی چھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحا نے کمبل منہ پہ رکھ لیا۔ وہ آ کر بیڈ کی دوسری سائڈ ٹک گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی تشویش بھری آواز سنائی دی۔ ارے پتر، آج سارے شام ہی کیوں لیٹ گئی ہو؟ ان کی آواز پر اس کا دل بھر گیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اماں بھی کو دیکھنے لگی۔ اماں بھی نے اپنا چشمہ درست کیا اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ میری بیٹی کو آج کیا ہوا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اماں بھی نے اسے گلے لگا لیا اور خود بھی رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب دل کا غبار چھٹا تو روحا بولی، اماں بھی، اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا میرے ساتھ ایسے ہوتا؟ کیا ہوا پتر؟ اماں، جب جس کا دل چاہے اپنے کمرے سے نکال دے اور جب جی چاہا شادی کا اعلان کر دے۔ میں بھی تو انسان ہوں، میری مرضی بھی تو پوچھی جائے نا۔ تبھی زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور زین حیدر غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ جی بولیے، آپ کی مرضی کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہیں بھی مار دوں گا اور خود کو بھی۔ اس کی بات پر وہ دہل گئی اور اماں بھی کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ زین حیدر تھوڑی دیر کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر لمبے لمبے ٹک بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ بیٹا، اس نے تمہیں کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا، بہت غلط کیا، لیکن اپنی جگہ پر وہ بھی ٹھیک تھا۔ ماں سے کیا وعدہ نبھایا۔ تم کیا چاہتی ہو وہ ماں کو مرنے دیتا؟ روحا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بیٹا، اگر ماں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتا تو کیا اچھا تھا؟ پھر تو وہ بہت خود غرض ہوتا اور میں خود تمہیں کہتی کہ اسے چھوڑ دو۔ جو جنم دینے والی ماں کا نہ ہو وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ لیکن اس نے اپنی ماں کا مان رکھا، لیکن پھر تمہارے لیے ماں کے آگے ڈٹ بھی گیا۔ آخر اس نے ماں کو منا لیا اور تمہیں وہ پوری عزت و احترام سے لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ ایک مضبوط صاحبان ہے تمہارے لیے، ابھی سے نہیں، جب تم اس گھر میں آئی تھی تب سے۔
وہ تمہاری ماں کا بہت لاڈلا تھا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم اسے کہتے تھے کہ دریا جب تمہاری شادی ہو جائے گی پھر کیا کرو گی؟ تو کہتی تھی اماں میں اپنی بیٹی کی شادی زین سے کروں گی اور زین کو گھر داماد بنا لوں گی، اور وہ بہت خوش ہوتا تھا اس کی اس بات پہ کہ وہ پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ جب تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہاسپٹل میں حیدر کے ساتھ زین بھی گیا تھا، اور جانتی ہو تمہاری ماں نے اس سے کیا کہا تھا؟ روحا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے زین سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا۔ جب دریا کا جنازہ لایا گیا تو وہ بہت رویا، لیکن جب فاریہ تمہیں اٹھا کے لائی تو اس نے جھٹ سے ماں سے تمہیں لے لیا اور اپنے آنسو پوچھ لیے۔ پھر وہ ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ جب حیدر نے اسے زبردستی انگلینڈ بھیجا تو اس نے بہت احتجاج کیا کہ وہ نہیں جائے گا کیونکہ تم اکیلی ہو جاؤ گی، لیکن پھر وہ تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گیا۔ لیکن جب وہ پاکستان واپس آیا تو وہ سمجھدار ہو گیا تھا، وہ جانتا تھا اب تم بڑی ہو گئی ہو اور اب وہ تمہارا ویسے خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ ہمیشہ سے تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا نا کیسے وہ تمہاری یونیورسٹی کی فیس بغیر کہے، بغیر کسی کو بھی بتائے جمع کروا دیتا تھا۔ گھر میں سب سمجھتے تھے کہ تمہاری پڑھائی کا اور تمہارے دوسرے اخراجات میں تمہارے نانا کی پینشن سے میں پوری کرتی ہوں، لیکن اصل میں یہ اخراجات زین کا سردرد تھا۔ مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا ایڈمیشن، تمہاری فیس، تمہاری ٹیوشن فیس، کسی بھی چیز کا، اور وہ جو ہر مہینے مجھے پیسے دیتا ہے وہ تمہارے لیے ہی دیتا ہے۔ اگر اس کی ماں مان جاتی تو وہ کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتا، مطلب ایسے تم سے نکاح نہ کرتا۔ لیکن پھر بھی ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے اجازت لے کے گیا تھا، اور ہاں حیدر سے بھی۔ حیدر نے فاریہ کی ضد دیکھ کر ہی اسے اجازت دی تھی، اور جو بھی فیصلہ تم کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میرے بچے کا دل نہ توڑنا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چلی گئی اور روحا سوچنے لگی کہ اسے کبھی یہ سب کیوں نہیں دکھائی دیا۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی کہ جسے اس نے لڑک پن سے چاہا وہ تو بہت پہلے سے ہی اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، شاید اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ اور آج پہلی بار وہ بہت سکون سے سو گئی، گہری میٹھی نیند۔ صبح نماز کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے بستر سے نکل گئی۔ اس نے رب کا شکر ادا کرنا تھا اتنا اچھا اور محبت کرنے والا شخص کو اس کا نصیب بنانے کے لیے۔ دوسری طرف زین ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا۔ روحا کی باتیں سننے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، نیند آج اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر آفس آ گیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے ہی اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اسے کہا کہ ہمدانی انڈسٹریز کو پیغام بھیجو کہ اگر انہیں ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو ہماری کچھ شرائط ہیں اور ہماری پہلی شرط آج ہی پوری ہونی چاہیے۔ اپنے سیکرٹری کے جانے کے بعد اس نے سکون سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ روحا آج وقت پر آفس آ گئی تھی، لیکن ابھی اس نے اپنی سیٹ سنبھالی ہی تھی کہ اس کے باس کا پیغام آ گیا۔ روحا شبیز ہمدانی کے آفس میں داخل ہوئی تو تھوڑی دیر فارمل گفتگو کرنے کے بعد اس نے روحا کو یہ خبر سنائی کہ وہ اس کے کام سے مطمئن نہیں ہے، سو اسے آئندہ وہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ روحا بے دلی سے اٹھ کے چل دی، لیکن دروازے تک پہنچ کر اسے زین کی بات یاد آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ سر، اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھے جاب سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ جی نہیں، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ انفیکٹ جس کے کہنے پہ آپ کو نکالا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ ضرور جاننا چاہیں گی کہ وہ کون ہے، تو میم روحا آپ کو زین حیدر کے کہنے پر اس جاب سے نکالا جا رہا ہے۔ روحا کو یہی امید تھی اور وہ یہی نام سننا چاہتی تھی، لیکن حقیقتاً اسے اس وقت غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے پڑے صوفے پر دراز ہو گئی۔ اماں بھی نے اینک درست کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ روحا آج جلدی ہی لوٹ آئی ہو؟ وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ جی آ گئی ہوں، اور اس کی وجہ آپ کا لاڈلا پوتا ہے جس نے مجھے جاب سے نکلوا دیا۔ اماں بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ چلو اچھا ہی کیا اس نے، تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری کی، میرا پوتا ماشاءاللہ سے لاکھوں کماتا ہے۔ اماں بھی سے بحث کرنا فضول تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ بیگ الماری میں رکھ کر اپنے کپڑے لے کے واش روم میں گھس گئی۔ آج سب لوگوں نے اماں بھی کے کمرے میں محفل جمائی ہوئی تھی۔ حیدر حسن بہت خوش تھے۔ آج بہت عرصے کے بعد فاریہ بھی سب کے ساتھ بیٹھی تھیں اور اب روحا کو اپنے پاس بٹھائے بہت خوش دلی سے سب سے بات کر رہی تھیں اور ہر بات کا جواب دیتے ہوئے تائید کے لیے روحا کی طرف دیکھتی اور وہ فرما بردار بہو کی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ رات گئے محفل اپنے اختتام کو پہنچی اور سب کے جانے کے بعد روحا کچن میں اماں بھی کے لیے پانی لینے آئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو زین حیدر کپ فولڈ کیے چولہا جلائے اپنے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ جائے یا پھر یہاں سے ہی مڑ جائے، تبھی زین کی آواز سنائی دی، آ جاؤ اندر۔ روحا حیران ہوئی، کیسے پتہ چلا میں ہوں؟ زین نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور دونوں بازو سینے پہ باندھ کے بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ یہ ایک راز ہے جو بیویوں کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کی بیوی کہنے پر وہ سٹپٹا گئی تھی۔
آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات بدلنے کے لیے بولی۔ میں تمہارے کرنے کے کام خود کر رہا ہوں۔ وہ جتنا اس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی گھما پھرا کے بات وہیں لے آتا۔ آپ ہٹے، میں کر دیتی ہوں۔ نہیں یار، سنڈے تک رک جاؤ، تب تک تم دلہن جو ہو، اس کے بعد پکی یہ تمہاری ہی ڈیوٹی ہے۔ روحا کو ڈھیر ساری شرم نے آ گھیرا، اس سے پلکیں اٹھانا مشکل ہو گئی۔ زین نے بہت دلچسپی سے اس کے بدلتے رنگ دیکھے اور کھانا لے کے ڈائننگ پہ بیٹھ گیا۔ ساتھ اسے دعوت دینا نہیں بھولا۔ وہ آج بات پہ بات اسے حیران کر رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے بھی تو شکایت ہے نا کہ تم مجھے جب کھانا بنا کے دیتی ہو میں تمہیں پوچھتا ہی نہیں ہوں۔ روحا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اماں بھی کے پاس پہنچے جو اس کی ساری باتیں اس کو بتاتی رہی ہیں۔ اور ہاں، میں خڑوس بھی بہت ہوں، اور ہاں، خود کو کہیں کا شہزادہ سمجھتا ہوں۔ اس کی باتوں پر وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کی بوتل لی اور وہاں سے جانے میں ہی عافیہ جانی، سنو۔ وہ دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا لیکن رک گئی تھی۔ میں تمہیں سنڈے نائٹ کو بتاؤں گا کہ میں کتنا خڑوس ہوں۔ اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا جو بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فاریہ ممانی روحا کو ڈھونڈتی پچھلے صحن تک چلی آئیں جہاں وہ آج مالی سے مل کر پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہی تھی۔ فاریہ ممانی کے بلانے پر جلدی سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی ان تک پہنچی۔ جی ممانی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں بیٹا، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ باہر گاڑی میں ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم جاؤ جلدی سے ولیمے کا سوٹ بھی لے کے آؤ اور پارلر سے مہندی بھی لگوا آؤ۔ جی، وہ مؤدب سی سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اور فاریہ مامی وہیں پر کرسیوں پر دھوپ سیکنے کے لیے بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی جب ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں روما سے بہت پیار تھا۔ ایک ہی بھائی تھا اور اس کی اکلوتی بیٹی۔ زین کو روحا سے کوئی بھی رشتہ نہ رکھنے کا وعدہ لے کر وہ بھائی کے گھر گئیں اور انہیں یقین دلایا کہ زین روما سے ہی شادی کرے گا۔ وہ کافی دیر وہاں رہیں لیکن اس دوران روما انہیں نہیں دکھائی دی۔ بھائی سے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ وضو کرنے کے ارادے سے اٹھیں اور ان کے بھائی کے گھر ان کے لیے مختص کیے گئے کمرے میں گئیں۔ وہ نماز پڑھنی تھی تبھی انہیں ساتھ والے کمرے سے روما کی آواز آئی جو شاید کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی باتیں سننے لگیں۔ ارے کون؟ وہ میرا کزن زین۔ صحیح کہہ رہے ہو، بہت ہینڈسم ہے، لیکن وہاں میری دال نہیں گلنے والی۔ میں اس سے محبت کا اقرار کیا تو کہتا ہے وہ تو بہت پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا ہے۔ جتنا وہ ڈیشنگ اور ہینڈسم ہے میں نے سوچا لڑکی بھی کوئی ایسی ہی ہوگی، لیکن لڑکی کون نکلی؟ وہ بہن جی، اس کی یتیم کزن روحا کمال۔ تمہیں پتہ ہے زندگی میں پہلی بار مجھے کسی پر رشک بھی آیا اور حسد بھی ہوا۔ کیا ہے وہ لڑکی؟ اور دیکھو زین جیسا شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے دوست شاویز ہمدانی کے آفس میں اس کو جاب بھی دلوائی اور میں نے اسے سمجھا دیا کہ وہ اس لڑکی کو زین کی نظروں میں گرا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی، لیکن اس بیوقوف کے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ زین کی نظروں میں آ گئی اور زین نے شاویز ہمدانی سے کوئی ڈیل فائنل کی اور شرط رکھی کہ وہ روحا کو جاب سے فارغ کر دے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن فاریہ بیگم میں سننے کی سکت نہیں تھی۔ جو لڑکی اتنی پلاننگ کر رہی ہے نہ جانے ہمارے ساتھ بعد میں کیا کرتی، لیکن انہیں اس سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو نہ سمجھتی جو ایسا کر رہی تھی، لیکن وہ خود احتسابی کے عمل میں گر گئی۔ وہ خود کیا کرنے چلی تھی؟ اپنے بیٹے کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے چلی تھی۔ وہ تو روما کی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ بندھی پٹی کھل گئی تھی۔ ولیمہ ایک شاندار ہوٹل میں منعقد کیا گیا جس میں شہر کی بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ خود زین کے گھر والے بھی حیران تھے، اتنے بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا۔ وہ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا جبکہ روحا گرے کلر کی کام والی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین کی مہارت نے اس کے حسن کو 2 آتشہ کر دیا تھا۔ زین سب مہمانوں میں مصروف تھا کیونکہ وہ اب ایک بزنس ٹائکون تھا اور اس نے اپنے جیسے بہت سے بڑے بڑے بزنس مین کو مدعو کیا تھا۔ سب کے ساتھ مصروفیت میں بھی اس کی نظریں اسٹیج پہ بیٹھی روحا کی طرف جب اٹھتیں تو پلٹنا بھول جاتی۔ فنکشن کے اختتام پر روحا کو لا کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ سر جھکائے ماضی میں کھو گئی۔ ہوش تو تب آیا جب دروازہ کھول کر زین فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا۔ اس نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو گھر والے سارے جا چکے تھے۔ ایسے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہو جیسے بھوت دیکھ لیا ہو؟ خوف زدہ تو مجھے ہونا چاہیے، رات کے 3 بجے اتنی خوفناک شکل دیکھ کر اب جا کے سوؤں گا تو بھی ڈراؤنے خواب ہی آئیں گے۔ اس نے اس کے میک اپ والے چہرے کو نشانہ بنایا۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں نچلا لب کچلنے لگی اور یہ حرکت کرتے ہوئے وہ زین حیدر کا موڈ غارت کر گئی تھی اور وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔
बड़े से गैराज में गाड़ी रोक कर उसने मुलाजमा को उसे कमरे में पहुंचाने को कहा और साथ ही उसके मोबाइल में कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नज़र आते नंबर को देखकर वो रोहा से पहले कमरे में चला गया और कमरे के टेरेस की तरफ खुलती ग्लास डोर खोलकर टेरेस पर चला आया और कॉल रिसीव करके कानों से लगाई। हेलो ज़ैन हैदर, मैं शाहबेज़ हमदानी बात कर रहा हूँ। ज़ैन हैदर, मैं तुम पर केस करूँगा। तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और तुम उससे नहीं फिर सकते। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। मेरी तरफ से शौक़ से जाओ कोर्ट, लेकिन उससे पहले वो कागजात किसी वकील से चेक करा लेना, वरना ये ना हो कि मैं तुम पे गलत केस करने पर हट जाने का दावा कर दूँ। वैसे भी मेरे बारे में एक बात याद रखना, मैं अपनी इज्जत पे गलत नज़र डालने वालों को माफ़ नहीं करता। रोहा कमरे में दाखिल हुई तो गुलाब के फूलों की खुशबू जैसे उसमें भी रच बस गई। हर तरफ सफ़ेद गुलाब के फूल और पत्तियाँ थीं। तभी ज़ैन ग्लास डोर धकेलता कमरे में दाखिल हुआ। रोहा को घबराहट सी होने लगी। वो दिलकशी से मतानत चाल चलता उसके करीब आया और उसे हाथ से पकड़ के बेड पे बिठाया और ख़ुद उसके सामने बैठ गया। पूछोगी नहीं कि हर तरफ सुर्ख गुलाब की जगह सफ़ेद गुलाब क्यों है? रोहा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। कहते हैं सफ़ेद गुलाब इंतज़ार की अलामत है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, इसलिए आज ये फूल मेरे इंतज़ार के एक एक पल के गवाह हैं। ज़ैन ने उसके दाएं हाथ को अपने हाथ में थामा और फिर आहिस्तगी से लब उसी हाथ के पुष्ट पर रख कर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त की। वो झींप गई तो गहरी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। यकदम 400 ज़िंदगी मुस्कुरा उठी थी। वो तो न जाने कब से एक अनदेखी डोर में बंधे थे। उनका मिलाप तो अज़ल से लिख दिया गया था। तभी तो ज़ैन के दिल में रोहा और रोहा के दिल में ज़ैन बगैर कुछ कहे सुने उनके दिल के नेहा खानों में न जाने कब से मौजूद थे। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल बंधे एक डोर से। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.